सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है वफा पेशा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो मौसम सरमा के इब्तदाई दिन थे। 65 की जंग खत्म हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था और जंग के असरात जिंदगी के हर शोबे में बड़े वाज़िया दिखाई देते थे। मैं मौजा रखा वाली के थाने में हाल ही में तैनात हुआ था। एक दिन मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे बताया गया, मलिक साहब, बकरियों वाली चाची आपसे मिलना चाहती है। बकरियों वाली चाची? मैंने सवालिया नजरों से इत्तला फराहम करने वाले कांस्टेबल की तरफ देखा। जी मलिक साहब, कांस्टेबल मंजूर ने असबात में गर्दन हिलाई। बकरियों वाली चाची उधर ही रखां वाली में रहती है। जनाब, चाची का असल नाम तो मरियम है, कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला। पहले वो मरिया के नाम से मशहूर थी, फिर उसने बकरियां पाल लीं। वो अपनी बकरियों से इतनी मोहब्बत करती है कि इस लगाव को देखते हुए लोगों ने उसे बकरियों वाली चाची कहना शुरू कर दिया। ओह, तो ये बात है। मैंने एक गहरी सांस खारिज करके कहा। फिर कांस्टेबल से पूछा, ये बकरियों वाली चाची मुझसे क्यों मिलना चाहती है? हमने उससे बहुत पूछा कि थानेदार से तुम्हें क्या काम है, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। कांस्टेबल ने झुंझलाहट आमेज अंदाज में बताया, उसकी जबान पर बस एक ही बात है कि वो आपसे मिलना चाहती है और काम भी सिर्फ आप ही को बताएगी। ठीक है, तुम उस बकरियों वाली चाची को मेरे पास भेज दो। कांस्टेबल मंजूर, जनाब, अभी भेजता हूं, कहकर मेरे कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद मरियम उर्फ बकरियों वाली चाची मेरे सामने खड़ी थी। मैंने सर तपा बगौर उसका जायजा लिया और मुअत्तदल लहजे में कहा, बैठ जाओ। वो खामोशी से बैठ गई, फिर पुरउम्मीद नजरों से मुझे देखने लगी। मरियम की उम्र लगभग 45 साल होगी। कद छोटा और जिस्म माइल बाफरबही, रंग गोरा, चेहरा गोल और हाथ पांव कदरे छोटे। उस वक्त मरियम के चेहरे पर एक खास किस्म की संजीदगी थी। उस संजीदगी में हज़्नो मलाल भी शामिल था। कांस्टेबल ने मुझे उसके बारे में चंद एक बातें बता दी, लिहाजा उन्हीं मालूमात की रोशनी में मैंने गुफ्तगू का आगाज किया। बीबी, क्या इस गांव के लोग तुम्हें बकरियों वाली चाची कहते हैं? जी थानेदार साहब, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मुझे बताया गया है कि तुम किसी खास सिलसिले में मुझसे मिलने आई हो। मैंने उसकी वैरान आंखों में देखते हुए सवाल किया। और थाने के अमले में से किसी को कुछ बताने की रवादार नहीं हो? आपने बिल्कुल ठीक सुना है जनाब, वो दुखी लहजे में बोली। बात ही ऐसी है कि मैं आपके सिवा किसी और के सामने जबान नहीं खोल सकती। ऐसी क्या बात है मरियम? मैंने गंभीर लहजे में दरियाफ्त किया। बात तो मैं बाद में बताऊंगी, वो किसी मासूम बच्चे के मानिंद मचल कर बोली। पहले मैं अपनी तसल्ली करना चाहती हूँ। उसके अंदाज ने मुझे तजब्जुब में डाल दिया। मैंने तेज आवाज में पूछा, कैसी तसल्ली? इस बात की तसल्ली कि आप एक फर्ज शनास और ईमानदार थानेदार हैं। वो अजीब से लहजे में बोली। मरियम के संजीदा और अनोखे अंदाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा और पूछा, और तुम्हारी ये तसल्ली किस तरह होगी? आप मेरे चंद सवालात के ठीक ठीक जवाबात दे दें। वो बदस्तूर गहरी संजीदगी से बोली। मैं खुद ही अंदाजा कायम कर लूंगी कि आप पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। यूं महसूस हो रहा था कि मरियम इस थाने की इंचार्ज हो और मैं किसी साइल की हैसियत से उसके सामने बैठा हूं। मैं इतना तो समझ गया कि वो किसी निहायत ही अहम राज से पर्दा उठाने मेरे पास आई है, लेकिन वो राज क्या था, इसका अभी तक मुझे कुछ अंदाजा नहीं हो सका था। लिहाजा मैंने पूरी तवज्जो से मरियम को सुनने का फैसला किया और ठहरे हुए लहजे में कहा, ठीक है मरियम, तुम करो सवाल। उसने पूछा, थानेदार साहब, क्या आपकी नज़र में इस गांव के लोग सब लोग बराबर हैं? बिल्कुल, मैं तमाम लोगों को एक ही नज़र से देखता हूँ, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। कानून सबके साथ यकसा सलूक करने को कहता है। यानी आपकी निगाह में यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं? वो मायनी खेज अंदाज में बोली। जो भी किसी जुर्म में मुलविस होगा, उसे उसके जुर्म के मुताबिक सजा मिलेगी।
کوئی اپنی طاقت اور اختیار کی وجہ سے کسی خاص رعایت یا چھوٹ کا مستحق نہیں ہو سکتا؟ بالکل، یہ ایک اصولی بات ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، قانون اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ اپنی تسلی کو آخری مراحل سے گزارتے ہوئے بولی، آپ کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر کسی چودھری، وڈیرے یا پٹواری کی اولاد بھی جرم کرے گی تو وہ اپنے باپ کے تعلقات کی وجہ سے سزا سے نہیں بچ سکے گی؟ ہاں بھائی، میرا یہی مطلب ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ مطمئن انداز میں ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے بات کر سکتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے، میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، تمہاری تسلی ہو گئی کہ میں ایک فرض شناس اور ایماندار انچارج ہوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور تصدیقی انداز میں بولی، جی تھانے دار صاحب، آپ سے پہلے جو یہاں تھانے دار تھے وہ بہت مختلف اور عجیب و غریب تھے۔ ان کے نزدیک طاقتور اور پہنچ والے لوگ سزا سے مبرہ تھے۔ ان کا قانون ہر انسان کے لیے مختلف تھا۔ میں نے جب اپنا مسئلہ کھرل صاحب کے سامنے رکھا تو انہوں نے مجھے پاگل قرار دے دیا۔ وہ میری قانونی مدد تو کیا کرتے، انہوں نے تو میری بات، میرے مسئلے کو توجہ سے سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں بے بس عورت سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ میں نے بغور اپنے سامنے بیٹھی بکریوں والی چاچی کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات میں مجھے کوئی کھوٹ نظر نہیں آیا۔ وہ ان لمحات میں بے حد جذباتی اور رنجیدہ ہو رہی تھی۔ اس کی کیفیت کو پیش نظر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مریم بی بی، قانون کسی کے باپ کی جاگیر نہیں جو باوقت ضرورت اس میں لچک اور سختی پیدا کر لی جائے۔ یہ ہر شاہ و گدا اور چھوٹے بڑے پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ کوئی مجید کھرل یا ملک صفدر حیات تھانہ انچارج کی حیثیت سے اس میں ترمیم اور اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے متاثر کن انداز میں اپنے سر کو اسباتی جنبش دی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مریم، تم بلا خوف و خطر مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہو۔ میں تمہارے مسئلے میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھ سے پہلے موضع رکھاں والی کے اس تھانے میں مجید کھرل بطور تھانہ انچارج تعینات تھا۔ میں نے کھرل کی بے اعتدالیوں اور بدعنوانیوں کے بہت سے قصے سن رکھے تھے۔ وہ طاقت کو سلام کرنے اور کمزوری کو بدنام کرنے والا تھانے دار تھا۔ ایسے کسی بھی شخص سے قانون کی بالادستی قائم کرنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسے اہلکار، بلکہ نا اہلکار، قانون کے رکھوالے نہیں، ہتھیارے ہوتے ہیں۔ مریم چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، یہاں رکھاں والی میں پٹواری دوست محمد کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ میں اس کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ آپ سے پہلے میں نے تھانے دار مجید کھرل سے بھی شکایت کی تھی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے پاگل قرار دے دیا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوئی تو میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، تمہیں پٹواری دوست محمد سے کس قسم کی شکایت ہے؟ جناب، میرا گھر والا زندہ تھا تو اس پٹواری کا اس سے بڑا یارانہ تھا، اس نے بتایا، لیکن شوکت علی کے آنکھ بند کرتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ پٹواری کے رویے سے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہمیں جانتا ہی نہ ہو۔ میں اور میرا گھر اس کے لیے اجنبی ہیں۔ اس کے لیے زیادہ غمزدہ اور افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں مریم، میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، دنیا کا چلن اور زمانے کا دستور یہی ہے۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا تم صرف پٹواری دوست محمد کی بے اعتنائی کا شکوہ کرنے آئی ہو؟ بے اعتنائی نہیں جناب، وہ تلخی سے بولی، بے رحمی اور صفاقی کہیں۔ اس ظالم انسان نے میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے۔ کیسی ناانصافی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ زہریلے لہجے میں بولی، پٹواری کے بیٹے ظفر نے نرگس کو قتل کر دیا۔ میں دہائی دیتی رہ گئی، کسی نے میری فریاد پر کان نہیں دھرے، نہ پٹواری دوست محمد نے اور نہ ہی تھانے دار مجید کھرل نے۔ مجھے پاگل بڑھیا قرار دے کر معاملہ دبا دیا گیا۔ پٹواری نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے بیٹے کو صاف بچا لیا اور میں بے بس عورت روتی کی روتی رہ گئی۔ وہ بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیان کردہ کہانی میں اچانک ایک نیا موڑ آ گیا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، یہ نرگس کون ہے؟ نرگس ہے نہیں، بلکہ تھی۔ میں اپنی جوان جہاں بیٹی کی بات کر رہی ہوں تھانے دار صاحب، جسے پٹواری کے بیٹے ظفر نے قتل کر کے کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ اوہ!
میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، اس چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور پولیس نے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ آپ کے آنے سے پہلے تو یہاں اندھیر مچی ہوئی تھی تھانے دار صاحب، وہ امید بھری نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ قانون کو طاقتور لوگوں نے کھلونا بنا رکھا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے سوال کیا، نرگس کے قتل کا واقعہ کتنا عرصہ پہلے پیش آیا تھا؟ یہی کوئی 4 سوا 4 ماہ پہلے جناب، مریم نے جواب دیا۔ اور تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیٹی کے قتل میں پٹواری کے بیٹے ظفر ہی کا ہاتھ ہے؟ پکا یقین ہے تھانے دار صاحب، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کوئی ثبوت بھی ہے تمہارے پاس؟ میرے ہاتھ میں تو کوئی ثبوت نہیں، لیکن میرا دل اور دماغ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ظفر کے سوا میری نرگس کا قاتل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو مریم، عدالت اور قانون دل یا دماغ کی گواہی کو نہیں مانتے، وہ ٹھوس ثبوت مانگتے ہیں، واقعاتی شواہد کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ مایوس ہو گئی اور مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، اگر تمہیں پکا یقین ہے کہ پٹواری کے بیٹے ظفر نے تمہاری بیٹی نرگس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تو اس یقین کا کوئی نہ کوئی سبب بھی تو ہوگا۔ میں کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے وہ سبب جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نرگس کے قتل کی تفتیش شروع کریں تو ثبوت خود بخود آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ وہ مستحکم لہجے میں بولی، پھر آپ بھی میری تائید کریں گے؟ میں اس کی سادگی پر دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا، تاہم اتنا ضرور کہا، مریم، تمہارا یقین اپنی جگہ، لیکن پولیس کو تفتیش کا آغاز کرنے کے لیے کسی بنیادی نقطے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہارے پاس… خیر تھانے دار صاحب، کیا کسی شے کی موجودگی کے لیے یقین کافی نہیں ہوتا؟ ہم اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور حقیقت کو بھی تو صرف یقین کی قوت ہی سے مانتے ہیں، ورنہ کیا کسی نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ میں وقتی طور پر مریم کے سامنے لاجواب سا ہو گیا۔ اس نے ایسی ہستی کی مثال دی تھی کہ جرا اور بحث کی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی تھی۔ مریم کوئی عالم فاضل یا فلسفی قسم کی عورت نہیں تھی کہ میں دلائل اور عقلی مثالوں سے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا کہ اس معاملے میں بزرگ و برتر کو مثال بنا کر پیش کرنا مناسب نہیں۔ وہ تو بے نیاز ہے اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ میں نے مریم کی ذہنی سطح کے پیش نظر تسلی آمیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے چاچی، تم مطمئن ہو کر جاؤ، میں آج ہی تمہاری بیٹی کے قتل کے سلسلے میں تفتیش شروع کرتا ہوں۔ اس حوالے سے اگر تمہاری مدد کی ضرورت پیش آئی تو میں تمہارے گھر پر بھی آؤں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے امید ہے آپ نرگس کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضرور پہنچائیں گے۔ میں نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا اور خاموش رہا۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ مریم کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا۔ وہ مجھے معصوم اور سادہ تو لگی تھی، لیکن اس میں پاگلوں والی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سابق تھانہ انچارج مجید کھرل نے اسے پاگل کیوں قرار دے دیا تھا۔ پٹواری کے بیٹے ظفر نے نرگس کا قتل کیا تھا یا نہیں، یہ ایک الگ معاملہ تھا، لیکن کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے تفتیش کا عمل تو ضروری تھا، جو کہ نہیں کیا گیا، اور یہی بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ پٹواری دوست محمد کا اثر و رسوخ اپنی جگہ، لیکن کسی فریادی کی رپورٹ پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ نرگس والے معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے۔ میں اس تھانے میں نیا تھا، لہٰذا رکھاں والی کے ماضی سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ اس واقفیت کے حصول کے لیے میں نے اے ایس آئی اجاز سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اجاز کا تعلق اسی علاقے سے تھا اور وہ اس تھانے کا ایک مستعد اور فعال اہلکار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس سلسلے میں میری بھرپور مدد کرے گا۔ میں نے کانسٹیبل منظور کو اپنے پاس بلا کر اجاز کو بھیجنے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ اجاز ابھی تھانے نہیں پہنچا۔ وہ مقامی ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتا تھا اور رات کو آرام کے لیے اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل سے کہا، اجاز جیسے ہی تھانے پہنچے تم اسے میرے پاس بھیج دینا۔ اوکے ملک صاحب۔ کانسٹیبل نے مجھے سیلیوٹ کیا اور واپس چلا گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر مریم کے معاملے پر غور کرنے لگا۔ لگ بھگ 11 بجے دوپہر اجاز کی آمد ہوئی اور وہ سیدھا میرے کمرے ہی میں چلا آیا۔
میں نے سلام دعا کے بعد اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے ملک صاحب؟ پتہ چلا ہے آپ آج مجھے کافی دیر سے ڈھونڈ رہے تھے۔ تمہارے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کسی پولیس اہلکار کے مقامی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جب دل چاہے ڈیوٹی پر آئے، دن چڑھے یا شام ڈھلے؟ نہیں جناب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، ہرگز یہ مطلب تو نہیں۔ تو پھر؟ میں نے چبھتی ہوئی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ وضاحت کرنے لگا، ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ پچھلی رات سے میرے بیٹے کو تیز بخار ہے۔ بس فرہاد ہی کی وجہ سے آج تھانے پہنچنے میں دیر ہو گئی، ورنہ آپ پوچھ لیں کسی سے بھی، میں روزانہ وقت پر آتا ہوں۔ میں نے رواداری میں پوچھ لیا، اجاز کہیں تمہارے فرہاد کو کسی شیریں والا بخار تو نہیں؟ نہیں جناب، وہ جلدی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میرے بیٹے فرہاد کی عمر تو ابھی صرف 4 سال ہے، اسے کیا پتا شیریں کیا ہوتی ہے؟ وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ واقعی اس زمانے میں 4 سال کیا، 14 سال کے لڑکوں کو بھی شیریں، لیلا اور ہیر اور سسی کی اہمیت سے آگاہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے مقابلے میں آج کا زمانہ بڑا تیز ہے اور بچے اس سے بھی زیادہ تیز ترار۔ میڈیا کی آزادی اور ملکی اور غیر ملکی ٹی وی چینلز کی بھرمار نے بچوں کو سن بلوغت سے بہت پہلے ہی بالغ اور واقف بنا دیا ہے۔ آج کے 5-6 سالہ بچے سے اگر پوچھا جائے کہ وہ کس سے شادی کرے گا، تو وہ اپنی پسند کے مطابق نام لینے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ان کی یہ پسندیدگی ثنا، نتاشا، ایشوریا، رانی مکھرجی اور ملائکہ شراوت سے آگے بڑھ کر جولیا رابرٹس، اینجلینا جولی، شکیرا اور ریحانہ تک جا پہنچی ہے۔ بہرحال وقت وقت کی بات ہے، اور وقت کے ساتھ ہر شے کے طور طریقے اور انداز بدل جاتے ہیں۔ ہمارے والدین کو بعض معاملات میں ہم سے سخت شکایات ہوا کرتی تھی، بعض معاملات میں ہمیں اپنے بچوں سے شکوہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ ان بچوں کو اپنے بچوں سے اسی طرح کے رنگین و سنگین شکوے شکایات ہوں۔ میں نے اے ایس آئی اعجاز حسین کے عذر کو تسلیم کرتے ہوئے اصل موضوع کی طرف آنے میں دیر نہ لگائی اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، اعجاز، کیا تم مریم کو جانتے ہو؟ آپ بکریوں والی چاچی کی بات کر رہی ہیں نا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ ہاں، میں اسی مریم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ جی ملک صاحب، میں بکریوں والی چاچی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اگر تم اس سے اچھی طرح سے واقف ہو تو پھر اس کا مسئلہ بھی تمہارے علم میں ہوگا۔ کون سا مسئلہ ملک صاحب؟ میں نے بتایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں کے پٹواری دوست محمد اور سابق تھانہ انچارج مجید کھرل سے بڑی شکایات ہیں اسے۔ تم تو اسی گاؤں کے رہنے والے ہو اور مجید کھرل کے ساتھ بھی طویل عرصہ کام کر چکے ہو، لہٰذا اس معاملے پر تم سے بہتر انداز میں کوئی اور شخص روشنی نہیں ڈال سکتا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ بکریوں والی چاچی کے ساتھ کون سے مسائل ہیں؟ اے ایس آئی سے بات کرتے ہوئے میں نے دانستہ نرگس اور ظفر محمود کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میرے اشارے پر اجاز کا ذہن کس طرف جاتا ہے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، بکریوں والی چاچی کا ذہنی توازن درست نہیں۔ یہ عجیب عجیب سی اور الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہے، اس لیے سمجھدار لوگ اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اگر آپ معاملے کی نشاندہی کر دیں تو مجھے جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے اے ایس آئی سے پوچھا، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ کوئی 4 سوا 4 ماہ پہلے مریم کی بیٹی نرگس کو قتل کر کے کھیتوں میں پھینکا گیا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ نرگس کی موت کا ذمہ دار پٹواری دوست محمد کا بیٹا ظفر محمود ہے۔ وہ شکایت لے کر یہاں تھانے میں آئی تھی، لیکن سابقہ تھانہ انچارج نے اس کی فریاد پر کان دھرنے کے بجائے اسے پاگل قرار دیتے ہوئے اس معاملے کو دبا دیا تھا۔ دوست محمد کے اثر و رسوخ نے اس کے بیٹے پر آنچ نہیں آنے دی۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ میں خاموش ہوا تو اعجاز حسین نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی۔ میں آپ کے تمام سوالات کے جواب دے دیتا ہوں، بس آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا یہ ساری معلومات آپ کو بکریوں والی چاچی نے فراہم کی ہیں؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ صبح آئی تھی میرے پاس۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، چاچی کی ذہنی کیفیت قابل بھروسہ نہیں۔ اے ایس آئی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ٹھہریں، میں آپ کو حقائق سے آگاہ کرتا ہوں۔ میں پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ملک صاحب،
پہلی بات تو یہ ہے کہ بکریوں والی چاچی کی بیٹی نرگس 4 ماہ پہلے نہیں بلکہ لگ بھگ 1 سال قبل اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، اور اسے کسی نے قتل نہیں کیا تھا، اس نے خودکشی کی تھی۔ ایک صبح وہ اپنے بستر پر مردہ پائی گئی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے کلائیوں کی رگیں کاٹ لی تھیں۔ اس کے بدن سے خارج ہونے والے تیز رفتار خون نے پورے بستر کو لہو لہان کر دیا تھا، اور جہاں تک چاچی کی شکایت اور کھرل صاحب کی عدم توجہی کا تعلق ہے، تو یہ بالکل الگ معاملہ تھا۔ الگ معاملہ کیا مطلب؟ میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ اے ایس آئی نے جواب دیا، ملک صاحب، 4 سوا 4 ماہ پہلے چاچی جو شکایت لے کر کھرل صاحب کے پاس آئی تھی، اس معاملے کا نرگس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تو تم بڑی عجیب بات کر رہے ہو۔ چاچی نے تو مجھے بتایا ہے کہ وہ نرگس کے قتل کے سلسلے میں فریاد لے کر سابق تھانہ انچارج کے پاس آئی تھی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود نے اس کی بیٹی نرگس کو قتل کر کے اس کی لاش ادھر کھیتوں میں پھینک دی تھی، لیکن تھانے دار نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور ظفر کو صاف چھوڑ دیا۔ میں نے بات نامکمل چھوڑ کر اے ایس آئی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے تعصب سے گردن ہلاتے ہوئے بتایا، جناب، میں نے کہا ہے نا کہ بکریوں والی چاچی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ نرگس کی خودکشی کے بارے میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ باقی جہاں تک کھیتوں میں کسی کی لاش ملنے کا تعلق ہے، تو یہ قصہ بڑا مضحکہ خیز اور دلچسپ ہے۔ سنیں گے تو آپ کو چاچی کی ذہنی حالت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کھرل صاحب نے چاچی کی شکایت پر کوئی کاروائی نہ کی ہو۔ کھرل صاحب نے مجھے جائے وقوع کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ میں چاچی مریم کے ہمراہ اس کھیت میں پہنچا جہاں چاچی کے بیان کے مطابق ظفر نے نرگس کی لاش پھینکی تھی، لیکن وہاں کی صورتحال نے مجھے پہلے کہہ لگانے پر مجبور کیا، اور بعد ازاں مجھے چاچی کی حماقت پر شدید غصہ آیا۔ کیوں؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے وہاں ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ کیا نرگس کی لاش کھیتوں میں نہیں تھی؟ ہرگز نہیں ملک صاحب۔ میں نے پوچھا، پھر؟ وہ بولا، جناب، وہاں کھیتوں میں مجھے ایک بکری مردہ حالت میں پڑی نظر آئی تھی۔ کسی شخص نے بکری کی گردن کاٹ کر اسے کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ بکری چاچی مریم کی ملکیت تھی، لیکن وہ ہرگز نرگس نہیں تھی۔ میں نے شک زدہ نظروں سے چاچی کا جائزہ لیا تو وہ گلوگیر آواز میں احتجاج کرنے لگی، مجھے پتا ہے آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ یہ نرگس ہے، میری پیاری بیٹی نرگس، جسے پٹواری کے ظالم بیٹے نے قتل کر کے یہاں پھینک دیا ہے۔ میں تھانے دار کے سامنے بھی یہی بیان دوں گی، اور کچہری میں جا کر بھی یہی دہائی دوں گی۔ اے ایس آئی خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، یہ تو خاصی تشویشناک صورتحال ہے، پھر تم نے کیا کیا؟ جناب، کرنا کیا تھا؟ میں کھیتوں سے واپس تھانے آ گیا۔ اے ایس آئی نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں نے کھرل صاحب کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے ساتھ ہی چاچی مریم بھی تھانے پہنچ گئی تھی۔ اس نے واویلا مچا دیا۔ اس کی زبان پر صرف یہی تھا کہ پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود نے اس کی بیٹی نرگس کو قتل کر دیا ہے۔ وہ بار بار کھرل صاحب سے مطالبہ کر رہی تھی کہ ظفر کو گرفتار کر کے جیل پہنچایا جائے۔ وہ اپنی بیٹی کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے مطالبے پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا کھرل صاحب نے کوئی سنجیدہ کارروائی نہ کرتے ہوئے یہ معاملہ دبا دیا۔ جب کھرل صاحب نے چاچی کا مطالبہ پورا نہیں کیا تو اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ تھانے دار نے پٹواری کے اثر سے مرعوب ہو کر یہ معاملہ دبا دیا ہے، یہاں غریب اور کمزوروں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ مجھ سے بھی اسی حوالے سے ملی تھی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اس میں پاگلوں والی تو کوئی علامت نظر نہیں آئی، مگر جو حالات تم نے بیان کیے ہیں وہ تشویشناک اور قابل غور ہیں۔ اے ایس آئی نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ وہ بظاہر پاگل دکھائی نہیں دیتی، لیکن بکری والے معاملے میں اس نے جس رویے کا مظاہرہ کیا، اسے آپ کیا نام دیں گے؟ کیا وہ بکری چاچی کی بیٹی نرگس ہو سکتی ہے؟ وہ بکری کیا، کوئی بھی بکری اس کی بیٹی نرگس نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس نقطے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ چاچی مریم اپنے موقف پر اتنی سختی سے کیوں ابھی تک جمی ہوئی ہے۔ مریم کے اس فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی نفسیاتی پیچ ضرور چھپا ہے۔
اگر ہم اس پیچ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، بس ہمدردانہ انداز میں تھوڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اے ایس آئی نے اظہار رائے کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تو چاچی کی ذہنی کیفیت کا سبب نرگس کی المناک موت ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ نرگس تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ نرگس اس کی اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا اس کی توجہ کا مرکز و محور تھی۔ جب نرگس نے خودکشی کی تو وہ بکھر کر رہ گئی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس نے 2-3 بکریاں پال لیں اور ان بے زبان جانوروں کے ساتھ سگی اولاد جیسا سلوک کرنے لگی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اسے بکریوں والی چاچی کہنا شروع کر دیا۔ وہ بکریوں کے بارے میں علل اعلان کہتی تھی کہ وہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ میرے خیال میں وہ اس بکری کو نرگس سمجھنے لگی تھی، جو مردہ حالت میں کھیتوں میں پڑی ملی تھی۔ نرگس کی موت نے چاچی کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ تم ذہین، سمجھدار اور تجربہ کار پولیس آفیسر ہو۔ اے ایس آئی کے خاموش ہونے پر میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے حالات و واقعات کی روشنی میں چاچی مریم کی ذہنی کیفیت کا بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ سارے حالات جاننے کے بعد میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود بھی میرے ذہن میں ایک بات کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے۔ کون سی بات ملک صاحب؟ اس نے استفسار کیا۔ میں نے بتایا، وہ نرگس، میرا مطلب ہے، اپنی بکری کی موت کا ذمہ دار پٹواری کے بیٹے ظفر محمود کو کیوں ٹھہرا رہی ہے؟ ہاں واقعی، وہ معنی خیز نظروں سے بولا، یہ نکتہ واقعی قابل غور ہے۔ میں نے کہا، اس گاؤں میں اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں، اس کا اشارہ پٹواری کے بیٹے ہی کی جانب کیوں ہے؟ کہیں اس طرح وہ پولیس کو کسی سنسنی خیز امر کی جانب متوجہ تو نہیں کرنا چاہتی؟ مثلاً کون سا سنسنی خیز امر؟ اے ایس آئی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ وہ ہلاک ہونے والی بکری کو اپنی بیٹی نرگس سمجھ رہی ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوال کی وضاحت کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نرگس کی خودکشی والے واقعے میں کسی نہ کسی حوالے سے ظفر محمود یا پٹواری دوست محمد کا کوئی ہاتھ رہا ہو اور چاچی اس وقت ان باپ بیٹے کے خلاف کچھ نہ کہہ سکی ہو؟ جناب، وہ تو سیدھی سیدھی خودکشی کی واردات تھی، اے ایس آئی نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اگر پٹواری یا اس کے بیٹے کے حوالے سے ایسی کوئی بات تھی تو اسے اسی وقت بولنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت خاموش کیوں رہی تھی؟ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، میں نے پرعزم انداز میں کہا۔ سرے دست ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت پٹواری اور اس کے بیٹے کے خلاف بول رہی ہے۔ اسی بنیاد پر ہمیں اپنی تفتیش کو آگے بڑھانا ہے۔ جس کام کی کھرل صاحب کو توفیق نہیں ہوئی، وہ میں پہلی فرصت میں کروں گا، اور اس مشن میں تم میری طرح پورا ساتھ دو گے اجاز حسین۔ آپ مجھے ہر مرحلے پر اپنے ساتھ پائیں گے ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں تم سے یہی توقع رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بتائیں کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ میں نے پرخیال انداز میں اس کے الفاظ کو دہرایا، پھر فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ میں تمہیں رات تک بتا دوں گا۔ کل صبح سے ہم اس مشن پر کام شروع کریں گے۔ فی الحال مجھے 2-3 اہم سوالات کے جواب چاہیے۔ جی ملک صاحب، پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، مریم کے شوہر کی وفات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 5 سال۔ اجاز حسین موزہ رکھاں والا کا ہی رہنے والا تھا، اور میری معلومات کے مطابق اس گاؤں میں یہ ان کی تیسری پیڑھی تھی، لہٰذا مریم بی بی کے بارے میں اجاز سے زیادہ تفصیل اور کوئی شخص مجھے نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے اس کے جواب پر اثبات میں گردن ہلائی اور مزید پوچھا، اعجاز، میرے سننے میں آیا ہے کہ کسی زمانے میں پٹواری دوست محمد اور مریم کے شوہر کے درمیان خاصا یارانہ تھا، لیکن جیسے ہی مریم کے خاوند کا انتقال ہوا، پٹواری نے ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، یہ بات سچ ہے کہ دوست محمد اور چاچی کے شوہر شوکت علی کے بیچ اچھے تعلقات تھے، اور دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ شوکت کے انتقال کے بعد پٹواری نے مریم کے گھر میں آمد و رفت ختم کر دی تھی، مگر اس میں مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ میں نے خاص اور عام کی بحث چھیڑے بنا اعجاز سے سوال کیا، ذرا سوچ کر بتاؤ، جن دنوں میں پٹواری دوست محمد شوکت علی کے گھر جایا کرتا تھا، کیا انہی دنوں اس کا بیٹا ظفر محمود بھی ادھر کا چکر لگا لیا کرتا تھا؟ جناب، میں نے اپنی آنکھوں سے تو کبھی ظفر محمود کو شوکت کے گھر میں داخل ہوتے
یا باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ اعجاز نے سادہ سے لہجے میں بتایا، لیکن سننے میں یہی آیا ہے کہ ظفر کا اس گھر میں آنا جانا تھا۔ میں نے ہنکارا بھرا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے اسے رخصت کر دیا۔ رات کو گھر جانے سے قبل وہ میرے کمرے میں آیا اور بولا، ملک صاحب، اگر میرے بیٹے کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں اور کچھ دیر ادھر رک جاتا۔ کوئی بات نہیں اعجاز حسین، تھانے میں ایسا کوئی ہنگامی کام نہیں، تم اطمینان کے ساتھ گھر جا سکتے ہو۔ لیکن وہ دن میں آپ نے کہا تھا نا کہ… وہ یاد دہانی کرنے والے انداز میں بولا، رات کو مریم بی بی والے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہاں ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بڑی فرما برداری سے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ میں نے 15-20 منٹ میں اسے اپنی پلاننگ سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور سمجھنے والے انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتا رہا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے چند ضروری ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ میں الصبح اٹھنے کا عادی ہوں۔ عموماً میں رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتا ہوں۔ کبھی کار سرکار یا کسی اور وجہ سے رات کو دیر تک جاگنا بھی پڑ جائے تو اس سے میری بیداری کے معاملات متاثر نہیں ہوتے۔ زندگی میں شاید ہی کبھی میں نماز فجر سے محروم ہوا ہوں۔ اس روز بھی میں نے خاصا تگڑا ناشتہ کیا اور اپنے کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ وہ نومبر کا مہینہ تھا، موسم میں اچھی خاصی خنکی اتر آئی تھی اور صبح سویرے کھیتوں میں کھڑی فصلوں اور گھاس وغیرہ پر شبنم کے قطرے بڑا دلکش اور مسرور کن منظر پیش کر رہے تھے۔ میں تھانے سے نکل کر موزہ رکھاں والی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ میرا تھانہ گاؤں سے چند گز ہٹ کر ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا اور یہاں سے ایک ہموار پگڈنڈی سیدھی گاؤں تک جاتی تھی۔ میں اسی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے بکریوں والی چاچی کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کو اے ایس آئی اعجاز حسین سے میں نے اس گھر کی لوکیشن اچھی طرح سمجھ لی تھی۔ میں اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ گاؤں کے اندر داخل ہونے کے بعد میں مطلوبہ گلی میں پہنچا، پھر مدینہ مسجد سے ملحق گھر کے دروازے پر دستک دی۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں بکریوں والی چاچی اپنی بکریوں کے ساتھ رہتی تھی۔ دستک کے جواب میں اندر سے مریم کی آواز ابھری، پتہ نہیں یہ صبح صبح کون آ گیا؟ اس استفسار کے ساتھ چلتے ہوئے قدموں کی آواز بھی سنائی دی۔ یقیناً وہ دروازہ کھولنے ادھر ہی آ رہی تھی۔ مریم نے دروازہ کھولنے سے پہلے بآواز بلند پوچھا، کون ہے؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، چاچی، یہ میں ہوں، ملک صفدر حیات، اس علاقے کا تھانہ انچارج۔ او، تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ اس کی تشویش بھری آواز سنائی دی اور اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میں مسکرا دیا۔ اس نے گلی میں دائیں بائیں دیکھا اور الجھن زدہ انداز میں بولی، تھانے دار صاحب اتنی صبح، اور وہ بھی سادہ لباس میں، خیریت تو ہے نا؟ ابھی تک تو سب خیریت ہی ہے، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ صبح کی سیر کے لیے نکلا تھا، ادھر سے گزرا تو سوچا کہ تم سے بھی ملتا چلوں، اسی لیے تمہارے دروازے پر آ گیا ہوں۔ سو بسم اللہ جی، وہ جلدی سے بولی، آئیں آئیں، اندر آ جائیں۔ میں اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک سادہ سا دیہاتی مکان تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں دو کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے، جن کے آگے ایک طویل برآمدہ تھا اور اس کے بعد وسیع و عریض صحن جو برآمدے سے شروع ہو کر بیرونی دروازے والی دیوار تک چلا گیا تھا۔ اسی صحن میں چند سایہ دار درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ بھوری بھینس کھڑی تھی، اس کے قریب ہی دو بکریاں کھونٹوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ میں صحن پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر چاچی کے ساتھ برآمدے میں آ گیا۔ اس نے مجھے وہاں بچھی ایک چارپائی پر بٹھایا اور خود برآمدے کے کونے کی طرف بڑھ گئی۔ برآمدے کے اس حصے میں چولہا روشن تھا اور اس چولہے پر ایک چھوٹی دیگچی رکھی دکھائی دے رہی تھی، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ مریم کچھ پکا رہی تھی۔ چولہے کے قریب ہی فرش پر اور دیوار میں بنی دو چھتی پر برتن رکھے نظر آ رہے تھے۔ ایک لحاظ سے برآمدے کے اس کونے کو باورچی خانہ کہا جا سکتا تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھا بغور چاچی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا۔ اکیلے انسان کی زندگی بھی کتنی عجیب اور محدود ہوتی ہے۔ اگر انسان ابتدا ہی سے اکیلا ہو تو وہ آسانی سے گزارا کرتا ہے، لیکن مریم کے ساتھ جو حالات پیش آئے تھے ان کے پیش نظر زندگی سے نباہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔
لگ بھگ 5 سال پہلے اس کے خامند شوکت علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کم و بیش 1 سال قبل اس کی بیٹی نرگس نے خودکشی کر لی تھی، جس کے بعد وہ بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی اور بکریوں سے دل لگا لیا تھا۔ 2 بکریاں تو اس وقت گھر کے صحن میں بھوری بھینس کے برابر میں موجود تھیں۔ ایک بکری اے ایس آئی کے بیان کے مطابق کوئی 4 سوا 4 ماہ پہلے کھیتوں میں مردہ پائی گئی تھی۔ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ مریم دیوانگی میں اس بکری کو نرگس کہتی تھی اور اس کے قتل کی رپورٹ درج کروانے تھانے پہنچی تھی۔ کل صبح اس نے مجھ سے بھی اسی نوعیت کی گفتگو کی تھی اور بڑے دعوے سے کہا تھا کہ اس کی بیٹی نرگس کے قتل میں پٹواری کے بیٹے ظفر محمود کا ہاتھ ہے۔ لیکن ازاں بعد اے ایس آئی اجاز حسین سے ہونے والی تفصیلی بات چیت نے میری سوچ کو ایک نئی راہ دی تھی۔ اگر اے ایس آئی کا کہا درست تھا تو پھر مریم کی ذہنی صحت پر شک کرنے کا جواز بنتا تھا، اور میں اسی تصدیقی مہم کے آغاز کے سلسلے میں صبح صبح تھانے سے نکل کر مریم کے گھر پہنچا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں تفتیش کی شروعات کے لیے مضبوط پوائنٹس تلاش کر لوں گا۔ میں مریم پر نگاہ جمائے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں پلیٹ تھام رکھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مذکورہ پلیٹ کے ساتھ کمرے سے برآمد ہوئی تو میں چونک اٹھا۔ پلیٹ میں رس یعنی پاپے بھرے ہوئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی سیدھی میرے پاس آئی، ایک تپائی کو چارپائی کے ساتھ جوڑا اور رسوں سے بھری ہوئی پلیٹ کو مذکورہ تپائی پر رکھ دیا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے مریم؟ رس ہیں جی، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہی ہیں، میں نے جلدی سے کہا، لیکن یہ کس لیے؟ آپ کے پاس رکھنے ہی ہوں تو آپ ہی کے لیے ہیں، وہ بدستور سادہ لہجے میں بولی۔ آپ صبح سویرے میرے گھر آئے ہیں، میں ناشتہ کرائے بغیر آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ چائے تیار ہے، بس ابھی لائی۔ میں نے قدرے احتجاجی انداز میں کہا، مگر میں تو ناشتہ کر کے اپنے کوارٹر سے نکلا ہوں، تم یہ تکلف نہ کرو۔ اس نے چونک کر بے یقینی سے مجھے دیکھا اور الجھن زدہ انداز میں بولی، ناشتہ کر کے نکلے ہیں؟ مگر آپ نے پہلے تو مجھے بتایا تھا کہ صبح کی سیر کے لیے نکلے تھے، تو ادھر آ گئے۔ صبح کی سیر تو ناشتے سے پہلے کی جاتی ہے نا؟ اچھا، میں سمجھ گئی، تکلف میں نہیں کر رہے ہیں آپ۔ آپ میرے گھر میں ناشتہ نہیں کرنا چاہتے نا؟ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر بولی، اگر آپ کو چائے رس پسند نہ ہو تو میں مکھن لسی پراٹھا۔ تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو مریم، میں نے قطع کلامی کی۔ بات پسند یا ناپسند کی نہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ آسانی کے لیے یوں سمجھ لو کہ میں ناشتے کے بعد سیر کے لیے نکلا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مرتبہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ آپ پہلی مرتبہ میرے گھر آئے ہیں اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی چلے جائیں؟ میں نے اس کے خلوص اور اخلاقی ضد کے سامنے جزوی ہتھیار پھینک کر صرف چائے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ ابھی تک وہ اپنے کسی بھی طور طریقے سے مجھے ذہنی مریضہ یا کھسکی ہوئی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نفسیاتی صحت کے حوالے سے بالکل درست اندازہ میں اسی وقت قائم کر سکتا تھا جب میں اے ایس آئی سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں مریم سے تفصیلی گفتگو کرتا۔ ناشتے کے بعد میں اسے اسی طرف لے آیا۔ ہمارے درمیان ہلکی پھلکی باتوں سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے نرگس کے قتل کے سلسلے میں تفتیش تو شروع کر دی ہے نا؟ وہ میرے سامنے ایک موڑے پر جم کر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل شروع کر دی ہے، میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ تم سے یہ ملاقات اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ابھی ابتدا ہے، لیکن مجھے یقین ہے میں بہت جلد انتہا تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے بڑی گہری نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا اور سوال کیا، ابتدائی تفتیش میں کوئی اہم بات سامنے آئی ہے؟ بہت ساری اہم باتیں سامنے آئی تو ہیں، لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، دیکھو مریم بی بی، اب میں تم سے جو کچھ کہنے والا ہوں اس کو سن کر تم خفا نہ ہونا۔ یہ میرے ذاتی خیالات نہیں ہیں، بلکہ گاؤں کے اکثر لوگوں کی تمہارے بارے میں متفقہ رائے ہے۔ تم جانتی ہو مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی جمعہ جمعہ 8 دن گزرے ہیں۔ میری معلومات کے ذرائع تو یہی لوگ ہیں فی الحال۔ لیکن جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی ممکن ہے حالات پلٹا کھائیں اور سب کچھ بدل جائے۔ اس لیے میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر تمہیں میری کوئی بات ناگوار گزرے تو اس پر غصہ دکھانے کے بجائے ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟
मैं समझ रही हूँ। मैं कोई पागल नहीं हूं जो आपकी नीयत पर शक करूं। आप तो बड़े भले और बीबे थानेदार हैं। जो भी कहना हो बिला झिझक कहें। मैं इस गांव के लोगों और उनके करतूत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मरियम के आखिरी दो जुमलों ने मुझे खासा इखलाकी हौसला दिया और मैं उससे बाज नाकाबिले बर्दाश्त बातें भी करने की पोजीशन में आ गया। मैंने तशक्कुर आमेज लहजे में उससे कहा, मरियम, ये तो तुम्हारा आला ज़र्फ है जो तुम मुझ पर इतना एतबार कर रही हो। थानेदार साहब, वो खोए खोए लहजे में बोली, कल सुबह जब मैं थाने जाकर आपसे मिली थी ना, तो उसी वक्त मैंने आपके बर्ताव और बातों से ये अंदाजा कायम कर लिया था कि आप एक ईमानदार, फर्ज शनास और काबिल भरोसा पुलिस ऑफिसर हैं। लिहाजा आप बेफिक्र होकर मुझसे हर बात कर सकते हैं। मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी और ना ही मैं गुस्सा दिखाऊंगी। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर उस अधेड़ उम्र देहातन को देखने लगा। वो बज़ाहिर एक सादा सी औरत नजर आती थी, लेकिन उसकी गुफ्तगू में बाज जुमले बड़े मायनी खेज और फलसफे से मामूर थे, और एक लम्हे के लिए भी ये गुमान नहीं गुजरता था कि वो किसी जहनी आर्जे या नुक्स का शिकार होगी। मैं अभी सोच ही रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं कि वो यकदम उठकर खड़ी हो गई। उसने तशवीश भरी नजरों से सहन की जानिब देखा और इज़्तरारी लहजे में बोली, एक मिनट थानेदार साहब, मैं अभी आती हूँ। मैंने देखा वो बरामदे से निकलकर सहन में गई, फिर उसका रुख भूरी भैंस की जानिब हो गया। मैं बड़ी तवज्जो से उसकी हरकातों सकनात का जायजा लेने लगा। वो भैंस और बकरियों के पास पहुंची, उनके सामने मौजूद कुंडलियों और उनके अंदर पड़े चारे के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की और वापस मेरे पास आ गई। मूड़े पर बैठते हुए उसने सरसरी अंदाज में कहा, ये भूरी मेरी सलमा और कैसरा के साथ बड़ी ज्यादती करती है। मैंने चौंक कर मरियम को देखा। वो मेरे पास से उठकर भैंस और बकरियों के पास गई थी। उसके जुमले में मौजूद भूरी से अगर भैंस मुराद ली जाती तो फिर इसका मतलब ये था कि सलमा और कैसरा से उसकी मुराद वो दो बकरियां थीं जो भैंस के साथ खड़ी थीं। मरियम को बकरियों वाली चाची इसीलिए कहा जाता था कि उसने बड़ी मोहब्बत और चाह से चंद बकरियां पाल रखी थी। इन लम्हात में एएसआई इजाज हुसैन से होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज ताज़ा हवा के झोंके की मानिंद मेरे जहन में महक रहा था। ये बात तय थी कि चाची ने नरगिस की मौत के बाद ही वो बकरियां पाली थीं। उन बकरियों से उसकी मोहब्बत और उनसियत का आलम यह था कि जब 4 सवा 4 माह पहले उसकी एक बकरी खेतों में मुर्दा पाई गई तो वो बेहद जज्बाती हो गई थी। उस बकरी के हवाले से उसका दावा यह था कि वो उसकी बेटी नरगिस है, जिसे पटवारी दोस्त मोहम्मद के बेटे जफर महमूद ने कत्ल किया है। इस तनाजुर में मरियम के जुमले ने मुझे ज़हनी तौर पर और भी उलझा दिया। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर मरियम के नज़दीक खेतों में मुर्दा पाई जाने वाली बकरी उसकी बेटी नरगिस थी, तो फिर ये कैसरा और सलमा यानी ये दो बकरियां इसकी क्या लगती थीं? मेरी मालूमात के मुताबिक मरियम और मरहूम शौकत अली की सिर्फ एक ही औलाद थी, यानी उनकी बेटी नरगिस। मुझे सोच में डूबा देखकर मरियम ने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहा, समुंदर हो, जंगल हो या कोई आबादी, ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही असूल कार फरमा नजर आता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ताकतवर कमजोर को कुचल डालता है और मजबूत जानवर अपने से कमतर जानवर के साथ ज्यादती करने से बाज नहीं आता। अब आप इसी भूरी को देख लें। मैंने उसकी हिदायत के ऐन मुताबिक सहन में बंधी भूरी भैंस की तरफ देखा। उसी लम्हे चाची की आवाज मेरी समात से टकराई। भूरी सलमा और कैसरा से ताकत, तवानाई और कद काठ में कहीं ज्यादा है, इसीलिए वो अक्सर व बेशतर इनके साथ ज्यादती कर जाती है। कैसरा और सलमा के लिए चारे की अलग कुंडली है और भूरी की बिल्कुल अलहदा, लेकिन वो अपनी कुंडली से कम खाती है और इन दोनों की कुंडली में ज्यादा मुंह मारती है। मैं यही देखने गई थी। मैं यकटुक खामोश नजरों से उसे देखता चला गया। उसने सेहन की जानिब से तवज्जो हटाई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, थानेदार साहब, आप मुझे अपनी तफ्तीश के हवाले से कुछ बताने वाले थे। मैंने खनकार कर गला साफ किया और निहायत ठहरे हुए लहजे में कहा, मरियम, कल सुबह तुमने मुझे बताया था कि 4 सवा 4 माह पहले पटवारी दोस्त मोहम्मद के बेटे जफर महमूद ने तुम्हारी बेटी नरगिस को कत्ल करके उसकी लाश खेतों में फेंक दी थी।
एक बात तो तुम भी तस्लीम करोगी कि कोई किसी को बिला वजह मौत के घाट नहीं उतारता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जफर महमूद की नरगिस से क्या दुश्मनी थी। बात खत्म करते ही मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा दी और उभरने वाले तासुरात का बगौर जायजा लेने लगा। जवाब देने से पहले उसकी आंखों और चेहरे पर कुछ इस किस्म के तासुरात नमूदार हुए, जैसे वो बुरी तरह उलझ कर रह गई हो कि क्या कहे और क्या ना कहे। ताहम अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया और मजबूत लहजे में बोली, बाज लोग जानवरों का शिकार करते हैं और बाज को इंसानों के शिकार का शौक होता है। ये दोनों तबके शिकारी कहलाते हैं। जानवरों का शिकार करने वाले को कदर और बहादुरी की निगाह से देखा जाता है। चाहे वो कमजोर हो या ताकतवर, उसके अमल को सराहा जाता है। लेकिन जो लोग इंसानों का शिकार करते हैं, वो जालिम और कातिल कहलाते हैं। ये अलग बात है कि अगर वो ताकतवर और बाइख्तियार हैं, तो कोई उनके खिलाफ जबान खोलने की जुर्रत नहीं करता, और वो लोग अपनी ताकत के बलबूते पर कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ लेते हैं, जैसा कि नरगिस के कत्ल के मामले में पटवारी दोस्त मोहम्मद ने किया। आप मेरी बात तो समझ रहे हैं ना? उसने रुककर सवालिया नजरों से मुझे देखा और बोली, जालिम लोग बगैर किसी दुश्मनी के महज अपने शौक की खातिर भी किसी इंसान की जान लेने से दरेग नहीं करते। जब तुमने मुझे अपनी बेटी नरगिस के कत्ल के बारे में बताया तो मुझे इस अलमनाक वाक़े का सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ। उसी रोज शाम में मैंने कब्रिस्तान जाकर नरगिस की कब्र पर फातिहा पढ़ने का सोचा। मैंने थाने के अमले से नरगिस की कब्र के बारे में पूछा तो मुझे बता दिया गया कि मज़कूरा कब्र कब्रिस्तान के किस हिस्से में वाक़या है। मैं सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया, और जब मैंने नरगिस की कब्र की हालत देखी तो मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। इतना कहकर मैंने तवक्कुफ किया और सवालिया नज़रों से मरियम की कैफियत का जायज़ा लेने लगा। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा मुतगय्यर हुआ, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। असूली तौर पर मेरे खामोश होते ही उसे पूछना चाहिए था कि मैंने नरगिस की कब्र पर ऐसा क्या देख लिया जिसने मुझे अचंभे में मुब्तला कर दिया, लेकिन इसके बजाय वो खामोश नज़रों से मुझे देखती रही। जब वो खामोश ही रही तो मैंने कहा, मरियम बीबी, तुम्हें पता है मैंने नरगिस की कब्र पर क्या देखा? नहीं, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, मैंने नरगिस की कब्र पर लगी तख्ती देखी तो मैं चौंक उठा। मज़कूरा तख्ती के मुताबिक नरगिस बिनते शौकत अली का इंतकाल लगभग 1 साल पहले हुआ था। कब्र की हालत भी यही बताती है कि वो 4 सवा 4 माह पहले नहीं बनाई गई। ये मौमा मेरी समझ में नहीं आया। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर गेंद को उसकी कोर्ट में फेंक दिया। मरियम बीबी के चेहरे पर जलजले के से आसार पैदा हुए। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अचानक फट पड़ेगी, लेकिन मेरा एहसास गलत साबित हुआ। वो खासे मजबूत आसाब की मालिक थी। वो एक झटके से मूड़े से उठकर खड़ी हो गई और सनसनाते हुए लहजे में बोली, नरगिस मेरी बेटी थी। आपको उसकी कब्र पर फातिहा खानी के लिए जाना ही था तो मुझसे कहा होता, मैं आपको खुद अपने साथ लेकर जाती। मुझसे ज्यादा उसकी कब्र और तारीख वफात को और कौन जान सकता है। मैं उठकर खड़ा हुआ और धीमे लहजे में कहा, ठीक है, तो मुझे अभी नरगिस की कब्र पर ले चलो। तो मैं और क्या करने जा रही हूँ? वो गहरी संजीदगी से बोली, आप आए मेरे साथ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी नरगिस किस कब्र में दफन है और वो कितना अरसा पहले मौत की आगोश में जा सोई थी। बात खत्म करते ही वो हरकत में आ गई। मैंने तो अपनी दानिस्त में यही समझा था कि वो सहन को अबूर करके बैरूनी दरवाजे की सिमत बढ़ेगी, लेकिन वो नपे तुले कदमों के साथ बरामदे के दूसरे कोने की जानिब बढ़ने लगी। मैंने उसकी तकलीद की। बरामदे के उस कोने को मैंने पहले तनकीदी नजरों से नहीं देखा था। अब जो इधर उधर ध्यान दिया तो वहां मुझे एक पर्दा सा तना हुआ दिखाई दिया। एक दीवार से दूसरी दीवार तक कोई डोरी बांधकर उसकी मदद से एक पर्दा लटकाया गया था, जो बरामदे के मज़कूरा कोने को मुकम्मल तौर पर कवर किए हुए था। मैं उसके पीछे चलते हुए मज़कूरा पर्दे के करीब पहुंच गया। अगले ही लम्हे उसने पर्दे को एक जानिब हटाकर मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, देख लें थानेदार साहब, ये है मेरी नरगिस की कब्र। मैंने देखा और देखता रह गया। पर्दे के पीछे बरामदे के उस कोने में कच्चे फर्श पर एक छोटी सी कब्र बनी दिखाई दी। कब्र के साइज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो 5, 6 या ज्यादा से ज्यादा 8 साल के किसी बच्चे की कब्र होगी।
مزے کی بات یह ہے کہ مذکورہ قبر کے سرہانے ایک تختی بھی نصب تھی جس کے مطابق وہاں دفن ہونے والی کا نام نرگس بنت شوکت علی تھا اور تاریخ وفات 4 سوا 4 ماہ پہلے کی تھی۔ میں نے قبر کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد مریم بی بی کی طرف دیکھا اور گمبھیر لہجے میں کہا، تو یہ ہے تمہاری نرگس کی قبر جسے 4 ماہ پہلے پٹواری کے بیٹے ظفر نے قتل کر کے ادھر کھیتوں میں پھینک دیا تھا؟ جی، اس نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا اور پوچھا، میں پردہ کھینچ دوں یا آپ کو اور بھی کچھ دیکھنا ہے؟ نہیں، مجھے اور کچھ نہیں دیکھنا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پردہ کھینچ کر اس کو خفیہ بنا دیا۔ ہم ایک مرتبہ پھر وہیں آ بیٹھے جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر گئے تھے۔ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تھانے دار صاحب، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میری نرگس کتنا عرصہ پہلے فوت ہوئی تھی۔ میں نے زبان سے کوئی جواب دینے کے بجائے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ برآمدے کے با پردہ کونے پر ڈالی، پھر صحن میں بندھے ہوئے بے زبان جانوروں کو دیکھنے لگی۔ یہ بات سمجھنے میں مجھے قطعاً کوئی دشواری نہ ہوئی کہ مریم نے 4 ماہ قبل ہلاک ہونے والی بکری کو اپنے گھر کے برآمدے کے کونے میں دفن کر رکھا تھا۔ یہ امر میرے لیے شدید حیرت کا باعث تھا کہ وہ ایک پالتو بکری کے لیے اس قدر جذباتی بھی ہو سکتی تھی کہ اسے اپنی حقیقی بیٹی کی جگہ تصور کرنے لگے۔ نہ صرف یہ کہ اسے اپنی بیٹی سمجھنے لگے بلکہ اس کی موت کے بعد وہ اپنے گھر میں اس بکری کی لاش کو بھی دفن کر کے اس کی باقاعدہ ایک قبر بنا ڈالے۔ بہرحال ایسے ہوا تھا اور سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ مریم کا یہ نفسیاتی جذباتی اقدام نرگس سے شدید محبت کا مظہر تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ وہ ذہنی طور پر نارمل عورت نہیں تھی۔ اس کے حوالے سے گاؤں والوں کا رویہ اب بے سبب نہیں رہا تھا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ سابق تھانہ انچارج نے اس کی فریاد اور دہائی کو درخور اعتنا کیوں نہیں جانا تھا۔ یہ سارے حقائق، سارے دلائل اور سارے واقعات اپنی جگہ درست صحیح، لیکن میرے ذہن کو صرف ایک سوال کا جواب درکار تھا، اور وہ چبھتا ہوا سوال یہ تھا کہ مریم بی بی اپنی بیٹی نرگس یا اپنی بکری نرگس کی موت کا ذمہ دار پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود کو کیوں ٹھہرا رہی تھی؟ اس کا مطلب یہی تھا، وہ دونوں باپ بیٹا یا ان میں سے کوئی ایک کسی نہ کسی حوالے سے نرگس کی موت کے معاملے میں بلا واسطہ یا بالواسطہ ضرور ملوث تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مریم بی بی سے فارغ ہونے کے بعد میں آج دن میں کسی وقت ان دونوں سے ضرور ملوں گا۔ شاید اس الجھی ہوئی ڈور کا کوئی سلجھا ہوا سرا ہاتھ آ جائے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اس دکھی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردی میں پوچھا، مریم، اگر تمہاری بیٹی نرگس یہاں دفن ہے تو پھر ادھر قبرستان میں اس نام اور ولدیت سے کس کی قبر ہے؟ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، لیکن کسی برہمی کا اظہار کرنے کے بجائے اس نے لا تعلقی سے کہا، تھانے دار صاحب، میں صرف اپنی نرگس اور اس کی قبر کو جانتی ہوں، اور وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ ادھر قبرستان میں کون دفن ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، بس۔ اس کے قطعی انداز کے باوجود بھی میں نے اصرار کیا، اسی قبرستان میں تمہارا شوہر شوکت علی بھی دفن ہے جس کا 5 سال پہلے انتقال ہوا تھا، اور نرگس کی قبر شوکت علی کی قبر کے پہلو میں بنی ہوئی ہے۔ قبرستان میں دفن کسی بھی شخص سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی قطع کلامی کرتے ہوئے جارحانہ لہجے میں بولی، عجیب عورت تھی یہ مریم بی بی بھی، جس طرح ایک تجربہ کار اور کامیاب ماہر نفسیات نفسیاتی مریض کو مریض کے بجائے کلائنٹ کہہ کر ڈیل کرتا ہے اور بالآخر اس کے ذہنی اور نفسیاتی عارضے کو رفع کر کے دم لیتا ہے، بالکل اسی انداز میں مجھے بھی مریم کی سوچ اور خیالات کی کھلم کھلا تردید کیے بنا نہایت ہی چابک دستی سے اپنا کام جاری رکھنا تھا۔ اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہی اس گتھی کو سلجھایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ماحول کی کشیدگی کو دور کرنے کی خاطر میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، مریم، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے تو میرے ذہن کا بہت بڑا بوجھ اتار دیا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، کیا مطلب جی؟ دیکھو نا، میں تمہارے لیے خواہ مخواہ ہی فکر مند ہو رہا تھا، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس بات نے مجھے مطمئن کر دیا ہے کہ تم اس گھر میں سلمیٰ و کیسر اور نرگس کی یادوں کے ساتھ خوش ہو۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ سلمیٰ اور کیسرا کون ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تمہارا خالص ذاتی معاملہ ہے۔ میرا حربہ 101% کارگر رہا۔
वो इस्तरादी लहजे में तुरंत बोली, आप जरूर पूछें जी, और अगर आप नहीं भी पूछेंगे तो मैं आपको सलमा और कैसरा के बारे में जरूर बताऊंगी। वो देखें। उसने सेहन में भूरी भैंस के साथ बंधी हुई बकरियों की जानिब इशारा किया और मुझे बताने लगी, वो कैसरा और सलमा हैं, मेरी बेटियां, ये दोनों नरगिस से छोटी हैं, और नरगिस उधर बरामदे के कोने में दफन है। जी, मैंने आपको उसकी कब्र दिखा दी है ना? वो संजीदगी से बोली, हाँ। मैं भी गहरी सोच में डूब गया। मेरे जी में तो ये आई कि मरियम से पूछूं कि अगर वो दोनों बकरियां उसकी बेटियां सलमा और कैसरा हैं, तो फिर भूरी भैंस यकीनन उसकी अम्मा जान होगी, मगर मैं उससे ऐसा कोई तल्ख और नुकीला इस्तफसार ना कर सका। उसकी कैफियत देखकर इन लम्हात में मुझे उस पर बड़ा तरस आया। वो एहसास महरूमी के हाथों बड़ी अजीब सी जज्बाती और नफसियाती कशमकश बा अल्फाज दीगर जहनी कसम पुरसी का शिकार थी। नरगिस की मौत ने उसके हवास को बड़े जालिमाना अंदाज में मुतासिर किया था। उसकी खुदकुशी के बाद ही उसने बकरियां पाल ली थी, और उन 3 बकरियों में से एक को उसने नरगिस समझना और कहना शुरू कर दिया था। ये तो मुझे अभी उसकी ज़बानी पता चला था कि बाकी 2 बकरियों को भी वो अपनी बेटियां सलमा और कैसरा तसव्वुर करती है। मेरी मालूमात के मुताबिक मरियम की सिर्फ एक ही बेटी नरगिस थी। कैसरा और सलमा के हवाले से मेरा जहन उलझा तो मैंने उसी से पूछना मुनासिब समझा, लेकिन कबल इसके कि मैं उससे कोई सवाल करता, वो बोली, थानेदार साहब, आप इस तरह खामोश क्यों हैं? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए। ऐसी कोई बात नहीं मरियम, मैंने उसका माजरत खाहाना जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। मैं दरअसल सलमा और कैसरा के बारे में सोच रहा था। आप क्या सोच रहे थे? यही कि मैंने तो तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी के बारे में सुना था जिसका नाम नरगिस था, फिर ये सलमा और कैसरा। मैंने दानिस्ता सवालिया अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी, तो वो समझाने वाले अंदाज में बोली, थानेदार साहब, यहाँ के लोगों ने आपको अधूरी मालूमात दी हैं। सलमा और कैसरा नरगिस से छोटी हैं, और मैं नरगिस को तो वापस नहीं ला सकती। इन्हीं दोनों के सहारे जिंदा हूँ। आपसे मैं एक मर्तबा फिर मिन्नत करती हूँ कि नरगिस के कातिल को जरूर कानून की गिरफ्त में लाएं। जब तक जफर महमूद अपने हकीकी अंजाम को नहीं पहुंचेगा, नरगिस की रूह को करार नहीं आएगा, और जब तक नरगिस की रूह बेचैन रहेगी, मैं भी तड़पती रहूंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आखिरी जुमला मरियम ने बहुत उम्मीद और आस से अदा किया था, लिहाजा मैंने गहरी संजीदगी से असबात में गर्दन हिला दी। मुझे यकीन है, वो पुरजोश अंदाज में बोली, आप बहुत जल्द नरगिस के कातिल को गिरफ्तार करके सजा दिलवाएंगे। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? मरियम, मैं पूरी तुंदही से इस केस की गुमशुदा कड़ियां ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है जल्द ही मैं किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत है। अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब। वो पुरमाइनी अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोली, बताएं, इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने उसकी नफ्सियात और जहनी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए मोहतात अंदाज में उसे कुरेदा, देखो, मेरी किसी बात का बुरा ना मानना, मैं तो इस इलाके में बिल्कुल नया हूँ। मुझे यहाँ के लोगों ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया है, मैं उसकी तस्दीक या तरदीद के लिए तुमसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, ताकि इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जा सके। समझ रही हो ना मेरी बात? वो अस्बात में सर हिलाने लगी, जी मैं समझ गई। आप बताएं, यहाँ के लोग मेरे बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते हैं? मैंने कहा, यहाँ के अक्सर लोगों को तुम्हारी ज़हनी सेहत पर शुबा है। उनके अपने दिमाग खराब हैं जो वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, वो बेपरवाही से बोली। मैंने उसी एहतियात के साथ सवालात को आगे बढ़ाया। उनका ख्याल है कि तुम्हारी ये हालत नरगिस की अलमनाक मौत के सबब हुई है। तुम्हें अपनी बेटी से शदीद मोहब्बत थी, उसकी जुदाई ने तुम्हारी दिमागी रो को भटका दिया है, जब भी तुम बहकी बहकी बातें करती हो। थानेदार साहब, दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जिसे अपनी औलाद से मोहब्बत ना हो। वो संजीदगी से कहने लगी, और बेटियां तो माँ के कुछ ज्यादा ही करीब होती हैं। हाँ, ये बात तो 16 आने सच है कि मुझे अपनी नरगिस से बेपनाह मोहब्बत थी, बल्कि है। इस मोहब्बत का सबूत भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसीलिए मैंने नरगिस को कब्रिस्तान के बजाय अपने घर ही में दफन कर दिया, ताकि वो आखिरी सांस तक मेरे सामने रहे। और जहां तक लोगों का ये कहना है कि नरगिस की जुदाई के सदमे ने मेरा दिमाग उलट दिया है, तो ये सरासर गलत और ज्यादती वाली बात है।
क्या मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ? मैंने अल्फाज में कोई जवाब देने के बजाय नफी में गर्दन हिलाई। फिर वो बोली, यही तो बात है जो इस गांव के कम अक्लों की समझ में नहीं आती। मैंने आपको तजर्बाकार और अक्लमंद इसीलिए कहा है थानेदार साहब कि आप मुझे और मेरे मसले को अच्छी तरह जान गए हैं। लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी नरगिस ने कोई 1 साल पहले खुदकुशी की थी और उसकी कब्र। बकवास करते हैं। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही तड़क कर बोली, खुदकुशी वो लोग करते हैं जिनकी जिंदगी में कोई ऐसा दुख हो जिसका मदावा करना मुमकिन ना हो। आप बताएं थानेदार साहब, मेरी नरगिस की जिंदगी में ऐसा कौन सा दुख था? बताएं। उसका भड़क कर मुझसे बेसाख्ता इस्तफसार करना इस अमर पर दलालत करता था कि नरगिस की जिंदगी में वाकई कोई ऐसा दुख था जिसका मदावा मुमकिन ना हो, जब भी वो खुदकुशी पर मजबूर हुई थी। मरियम, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। तुम जो कुछ भी कह रही हो वो गलत नहीं। मैं तो तुम्हें लोगों के ख्यालात से आगाह कर रहा था। जब दिमाग में फतूर भरा हो तो वहां ऐसे ही उल्टे सीधे ख्यालात पैदा होते हैं। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ के लोगों का भी कुछ यही मामला है। तुमने कल थाने में मुझे बताया था कि किसी जमाने में तुम्हारे शोहर और पटवारी दोस्त मोहम्मद के दरमियान दोस्ताना मरासिम थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था, लेकिन शौकत अली के इंतकाल के बाद पटवारी ने आंखें फेर ली। हाँ, मैंने बताया था, लेकिन अब इस जिक्र का क्या फायदा। मैंने वाज़िया महसूस किया कि वो इस मौजू से दानिस्ता कतराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ये सवाल करना नहीं भूला। मुझे पता चला है कि पटवारी के अलावा उसके बेटे जफर के भी तुम्हारे घर में आना जाना था। जफर के जिक्र पर उसने बुरा सा मुंह बनाया और कहने लगी, थानेदार साहब, आप उस शैतान जफर को मेरे घर के साथ नथी ना ही करें तो अच्छा है। वो मेरी नरगिस का कातिल है। मैं उससे शदीद नफरत करती हूँ। उसका ये एतराज इस शक की मजबूत बुनियाद रखता था कि जफर का किसी न किसी हवाले से इस घर से कोई ताल्लुक जरूर था, और मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक ये ताल्लुक नरगिस के सिलसिले में हो सकता था। मरियम के रवैये ने मेरे दिमाग में सनसनी सी भर दी। मैंने कहा, यह ठीक है कि तुम्हें जफर महमूद से शदीद नफरत है और तुम्हारे ख्याल में वो नरगिस का कातिल है, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। उसने जख्मी नजरों से मुझे देखा और बोली, जब शौकत अली हयात था तो पटवारी दोस्त मोहम्मद हमारे घर में आया करता था और उसका मरदूद बेटा भी चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने महसूस किया कि वो अब मजीद किसी सवाल जवाब के काबिल नहीं रही थी। वो बार बार अपनी कनपटियों को सहलाने लगती थी। उसकी हरकत से जाहिर होता था जैसे वो किसी तकलीफ या अजियत में मुब्तला हो। मैंने उसका अच्छा खासा इंटरव्यू कर डाला था और आज के लिए इतना ही काफी था। अगर मैं उस पर ज्यादा जोर डालता तो वो जिद होकर ताउन से हाथ खींच सकती थी। मैं इसके साथ ही उठ खड़ा हुआ और मरियम से कहा, अब मैं चलता हूँ। तुमने बड़ा ताउन किया है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ताउन करती रहोगी। वो भी मेरी तकलीद में खड़ी हुई। थानेदार साहब, आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछें। मैं आपको बताऊंगी कि सच क्या है और झूठ क्या। यहाँ के लोगों का कोई भरोसा नहीं। अगर आपने उनकी बातों पर तवज्जो दी तो राह से भटक जाएंगे। मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कह दिया, ठीक है मरियम, मैं तुम्हारे मशवरे को जहन में रखूंगा, और इस मशवरे के साथ आपने जहन में यह भी रखना है कि पटवारी का बेटा जफर सजा से ना बच पाए। वो मेरी बेटी का मुजरिम है, नरगिस का कातिल है। तुम फिक्र ही ना करो। मैंने इस सिलसिले में अमली कोशिशें शुरू कर दी हैं। इंशाअल्लाह तुम्हें जल्द बहुत कोई अच्छी खबर मिलेगी। उसने मुझे ढेरों दुआएं दी और बैरूनी दरवाजे तक छोड़ने आई। मैंने उसे खुदा हाफिज किया और उसके घर से निकल आया। मैं जब थाने में पहुंचा तो वहां खासी हलचल दिखाई दी। ये तशवीश भरी हरकत मेरे अचानक गायब के सबब थी। मैं सुबह ही सुबह अपने क्वार्टर से निकलकर मरियम की तरफ चला गया था और मुझे वहां अच्छा खासा वक्त लग गया था। मैं चूंकि इस थाने में नया था, लिहाजा अमले का तशवीश और फिक्र में मुबतला होना बेजा नहीं था। मैं भी तो किसी को कुछ बताए बगैर ही निकल गया था। बहरहाल मैंने क्वार्टर में आकर जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया। देखते ही देखते अवामी पहनावे की जगह यूनिफॉर्म ने ले ली। अगले ही लम्हे मैं क्वार्टर से निकलकर थाने में दाखिल हुआ। मैं जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, एएसआई इजाज हुसैन मेरे पास आ गया। उसने बाआवाज़ बुलंद मुझे सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम मलिक साहब। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और जवाबन वालेकुम अस्सलाम कहा।
وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ الیک سلیک کے بعد میں نے سنجیدگی سے پوچھا، اعجاز، تمہارے بیٹے فرحات کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کل شام تک اس کا بخار اتر گیا تھا، کمزوری دور ہونے اور مکمل صحت یابی میں ابھی چند دن تو لگیں گے۔ ویسے ملک صاحب، صبح ہی صبح آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور اسے مریم سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتانے لگا۔ جناب، یہ تو مجھے معلوم تھا، چاچی بکریوں والی کھسکے ہوئے دماغ کی ہے، لیکن یہ تو آپ بڑی عجیب بات بتا رہی ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے برآمدے میں مردہ بکری کو دفن کر کے اس کی باقاعدہ قبر بنا رکھی ہے۔ کیا تمہیں واقعی مریم کی اس دیوانی حرکت کے بارے میں پتہ نہیں تھا؟ جناب، میں آپ سے غلط بیانی کیوں کروں گا؟ ساری کہانی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں نے کہا، میں خود اپنی آنکھوں دیکھ کر نہ آیا ہوتا تو شاید مجھے بھی یقین نہ آتا۔ بہرحال میں اس بات پر حیران ہوں کہ یہاں گاؤں میں کسی کو اس قبر کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ وہ یہ کہ پہلے ہی ان کے گھر میں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں۔ پھر نرگس کی خودکشی کے بعد مریم کی ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ لوگ اس سے میل جول رکھتے ہوئے گھبرانے لگتے ہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ایک عجیب بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات ملک صاحب؟ میں نے کہا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ مریم کی ایک ہی بیٹی تھی، نرگس۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا، اور نرگس کے انتقال کے بعد مریم نے ایک بکری کو اپنی بیٹی یعنی نرگس تصور کرنا شروع کیا تھا۔ پھر جب وہ بکری کھیتوں میں مردہ پڑی ملی تو پٹواری کے بیٹے کو اس بکری یعنی اپنی بیٹی نرگس کا قاتل گردانتے ہوئے تھانے پہنچ گئی۔ جناب، بالکل ایسے ہی ہوا تھا، لیکن اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ وہ بات یہ ہے اعجاز حسین، ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی نرگس، جسے ظفر محمود نے قتل کیا، نرگس سے چھوٹی سلمہ اور کیسرا جو اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ کیا معمہ ہے اے ایس آئی صاحب؟ اس نے جھرجھراتی ہوئی آواز میں کہا، کہیں وہ باقی 2 بکریوں کو سلمہ اور کیسرا تو نہیں کہہ رہی؟ تمہارا اندازہ درست ہے، وہ ایسا ہی سمجھ رہی ہے، اور اس نے ان 2 بکریوں کو سلمہ اور کیسرا بتاتے ہوئے ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو بھی کی ہے۔ مگر میرے لیے یہ الجھن اور حیرت کا باعث یہ ہے کہ جب اس کی ایک ہی بیٹی تھی تو پھر یہ سلمہ اور کیسرا کہاں سے پیدا ہو گئیں؟ ایک پاگل اور دیوانی عورت جو بھی کرے کم ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رکا اور چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لاشعوری طور پر کچھ یاد کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات سچے اور عین فطری تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا اعجاز حسین؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، وہ اپنی بیٹیوں، میرا مطلب ہے اپنی بکریوں کے نام کیا لے رہی تھی؟ سلمہ اور کیسرا؟ ہاں ہاں، اس نے یہی نام بتائے تھے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ مریم نے واقعی 3 لڑکیوں کو جنم دیا تھا۔ سب سے بڑی لڑکی نرگس تھی جس نے 18 سال کی عمر میں خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد سلمہ پیدا ہوئی تھی جو 6 ماہ بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد کیسرا کی پیدائش ہوئی جس کا انتقال 5 سال کی عمر میں ہوا۔ سلمہ اور کیسرا چونکہ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں ہی چل بسی تھی، لہٰذا لوگ اس کی ایک ہی بیٹی نرگس سے واقف ہیں۔ اعجاز حسین رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں بولا، ملک صاحب، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق کل رات ہی کو رضیہ سے بات کی تھی۔ وہ ہماری منصوبہ بندی میں عملی حصہ لینے کو تیار ہے۔ وہ آج سے باقاعدہ اس مہم کو شروع کر دے گی، انشاءاللہ 1-2 روز میں آپ کی مطلوبہ معلومات سامنے آ جائیں گی۔ رضیہ اعجاز حسین کی بیوی کا نام تھا۔ میں مریم اور خصوصاً اس کی بیٹی نرگس کے بارے میں چند اہم نوعیت کی باتیں جاننا چاہتا تھا، اور یہ کام رضیہ کے توسط سے بآسانی ہو سکتا تھا۔ عورتوں کو ایسے معاملات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ چٹپٹی معلومات اکٹھا کرنے میں ہمہ مصروف رہتی ہیں۔ اعجاز حسین کی وضاحت کے جواب میں نے کہا، ٹھیک ہے، ان 1-2 دنوں میں پٹواری دوست محمد اور اس کے بیٹے ظفر محمود کو بھی ٹٹول کر دیکھ لیتا ہوں، ذرا پتہ تو چلے کہ وہ لوگ بکریوں والی چاچی کے بارے میں کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ ہاں جی، آپ ضرور یہ کوشش کر کے دیکھیں، لیکن مجھے نہیں امید کہ کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔ وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، ان کے خیالات بھی گاؤں کے دوسرے لوگوں جیسے ہوں گے۔ بہرحال کوشش کرنے میں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ کوئی نئی بات معلوم ہو یا نہ ہو، میں نے پروسوک انداز میں کہا، لیکن اعجاز حسین، یہ ضرور ہے
کہ کم از کم میں یہ راز جاننے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ مریم کے دل میں چھپی ہوئی نفرت کا اصل سبب کیا ہے۔ ہم شام کو دوست محمد کی طرف چکر لگائیں گے۔ چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے ملک صاحب، اجاز نے کہا۔ کھرل صاحب کے زمانے میں دوست محمد اکثر تھانے آتا رہتا تھا۔ کھرل صاحب سے اس کی بڑی دوستی تھی۔ میں پیغام بھیج کر پٹواری کو ادھر تھانے ہی بلوا لیتا ہوں۔ آپ سے تعاون بھی ہو جائے گا اور تھوڑی گپ شپ بھی رہے گی۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں اجاز حسین۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ضرورت کے حوالے سے میں نے کس امر کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا اس میں کوئی قباحت ہے جناب؟ بات قباحت اور راحت کی نہیں، اپنے اپنے انداز اور طریقہ کار کی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، تھانہ انچارج مجید کھرل اور پٹواری دوست محمد کے درمیان کس نوعیت کی دوستی تھی، اور پٹواری تھانے میں اکثر آتا تھا یا بیشتر؟ مجھے ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں، میرا کام کرنے کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ اگر پٹواری کو مجھ سے کوئی کام ہو تو اسے خود چل کر میرے پاس تھانے آنا ہوگا، اور اگر مجھے اس سے کوئی کام پڑے گا تو میں اس کے پاس پہنچوں گا، اور مریم والے معاملے میں میں خود ہی اس سے مل کر کریدنے کی کوشش کروں گا۔ اے ایس آئی مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے میں اس دنیا کا پولیس والا نہ ہوں، تاہم اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے کہا، جب میں پٹواری کی طرف جاؤں گا تو تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ اوکے سر، وہ فرما برداری سے بولا۔ جب ادھر چلنا ہو آپ مجھے اشارہ کر دیجیے گا، میں ایک دم ریڈی ہو جاؤں گا۔ میں نے چند ضروری ہدایات کے بعد اسے اپنے کمرے سے رخصت کر دیا۔ اس روز میں پٹواری دوست محمد یا اس کے بیٹے ظفر محمود سے ملاقات کے لیے نہ جا سکا۔ دوپہر کے بعد تھانے میں ہنگامی صورتحال پیش آ گئی تھی۔ موزہ رکھاں والی سے تھوڑے فاصلے پر جسکانی پور نامی کا ایک گاؤں تھا۔ وہاں کسی لڑکی کی شادی تھی۔ بارات ایک قریبی دیہات سلطان آباد سے آئی تھی۔ واضح رہے کہ گاؤں دیہات میں شادی بیاہ دن کے وقت ہوتے ہیں، بڑے شہروں کی طرح یہ نہیں کہ آدھی آدھی رات کو بارات آ رہی ہے اور رخصتی رات کے آخری پہر ہو رہی ہے، اور دلہا دلہن جب سٹیج پر بیٹھیں تو قریبی مسجد میں اذان فجر گونجنے لگے۔ گاؤں وغیرہ میں عموماً سپہر میں رخصتی کر دی جاتی ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے دلہا دلہن کے ساتھ گھر پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان آباد والے جب دلہن کو لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ جسکانی پور اور سلطان آباد میں لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ تھا اور درمیان میں جنگل کا ایک حصہ پڑتا تھا۔ جب بارات جنگل کے اس حصے میں پہنچی تو ڈاکوؤں کے ایک مسلح گروہ نے آنن فانن ان پر حلہ بول دیا۔ یہ ایک لوٹ مار کی واردات تھی، لہٰذا مالی نقصان زیادہ ہوا۔ بارات میں شامل جن افراد نے مزاحمت کی کوشش کی، ڈاکوؤں کی طرف سے انہیں زد و کوب کیا گیا۔ چند افراد کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئیں، ایک دو کو شدید زخمی کیا گیا اور ایک مزاحمتی کی ٹانگ میں گولی بھی لگی۔ ڈاکوؤں نے باراتیوں پر اپنی دہشت بٹھانے کے لیے ہوائی کے علاوہ زمینی فائرنگ بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں گولی ایک شخص کی ٹانگ میں لگی تھی۔ میں نے 4 اہلکاروں پر مشتمل ایک پولیس پارٹی ترتیب دی اور انہیں ڈاکوؤں کے تعاقب میں جنگل کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ اس جنگل کا آخری کنارہ تھا جہاں لوٹ مار کی یہ واردات پیش آئی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ڈاکوؤں کا مسلح گروہ جائے وقوع کے آس پاس ہی قیام پذیر ہو۔ وہ دن اور اس کے بعد کے 2 روز اسی واقعے کی نظر ہو گئے۔ میں نے ڈاکوؤں کے گروہ کی گرفتاری کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے اور اس لوٹ مار کے کیس کو کیسے حل کیا، یہ ایک الگ، دلچسپ اور سنسنی خیز داستان ہے جو علیحدہ کہانی کا تقاضا کرتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس واردات کی داستان بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں اس ہنگامی صورتحال میں پٹواری دوست محمد اور اس کے بیٹے ظفر محمود پر توجہ نہ دے سکا۔ ان سے ملاقات کا خیال پس پشت چلا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اس مہم کا آغاز کرتا، اے ایس آئی اجاز حسین کی بیوی رضیہ نے کام دکھا دیا۔ اس دوران وہ اللہ کی بندی اس مشن پر جاتی رہی تھی جو میں نے اعجاز کے توسط سے اسے سونپا تھا۔ ایک صبح اجاز حسین میرے پاس آیا۔ میں اس وقت اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے اجاز حسین، بڑے جوش میں نظر آ رہے ہو؟ بات ہی ایسی ہے ملک صاحب، سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوری توجہ اس کی جانب مبذول کر دی۔ اگر ایسا ہے تو فوراً سناؤ کیا بات ہے؟ جناب، میرا اشارہ رضیہ کی طرف ہے۔
وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، میری بیوی نے اپنی کوششوں سے بڑی اہم معلومات حاصل کی ہیں نرگس اور ظفر کے بارے میں۔ میں نے چونک کر اے ایس آئی کو دیکھا اور کہا، اور وہ معلومات کیا ہیں؟ ملک صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نرگس نے کوئی سال بھر پہلے خودکشی کر لی تھی۔ ایک روز وہ اپنے بستر پر اس طرح مردہ پڑی ملی تھی کہ اس کی کلائیوں پر واقع خون والی بڑی رگیں۔ یہ ساری تفصیل تو تم مجھے بتا چکے ہو۔ میں وہ باتیں جاننا چاہتا ہوں جو رضیہ نے کھوجی ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا جناب۔ جب تک مریم کا خاوند شوکت علی زندہ تھا، پٹواری دوست محمد کا ان کے گھر آنا جانا تھا، اور اس کے بیٹے ظفر محمود کی بھی وہاں آمد و رفت جاری تھی۔ پھر شوکت علی کے انتقال کے بعد، جیسا کہ مریم نے بھی بتایا ہے، پٹواری نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پٹواری کی دیکھا دیکھی ظفر محمود نے بھی آنا جانا بند کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ظفر نے ایک مرتبہ پھر مریم کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ شوکت علی کا انتقال لگ بھگ 5 سال پہلے ہوا تھا، اور نرگس نے کم و بیش 1 سال قبل خودکشی کی۔ میں نے ظفر محمود کے مریم کے گھر میں دوبارہ آمد و رفت کا جو ذکر کیا ہے، وہ نرگس کی موت سے چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ رضیہ نے اسی دور سے متعلق بعض سنسنی خیز باتیں دریافت کی ہیں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ باتیں آپ کے شک کو بھی تقویت دیتی ہیں، جس کا اظہار آپ نے ظفر اور نرگس کے حوالے سے کیا تھا۔ میں نے آپ کو مجھے پھر اس کی بات کاٹنی پڑی، اور میں نے سخت لہجے میں کہا، زیادہ بہتر یہی ہوگا اجاز حسین کہ مجھے صرف وہی باتیں بتاؤ جو رضیہ کی تحقیق ہیں، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب۔ پتہ یہ چلا ہے کہ ظفر محمود کی دوبارہ آمد و رفت کو پٹواری نے پسند نہیں کیا تھا۔ وہ اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ ظفر مریم کے گھر جائے۔ اس نے ظفر کو مختلف ہیلوں بہانوں سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بظاہر سمجھ بھی گیا، اور اس نے مریم کے گھر جانا ترک کر دیا، لیکن یہ دراصل اس کی چال تھی۔ وہ پٹواری کے علم میں لائے بغیر چھپ چھپا کر وہاں جاتا رہا، کبھی مریم کی موجودگی میں اور کبھی اس کے غیاب میں۔ مریم جب موجود ہوتی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اگر باپ اس کا یہاں آنا پسند نہیں کرتا تو وہ نہ آیا کرے۔ یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ ظفر جب مریم کی غیر موجودگی میں وہاں جاتا تھا تو نرگس اس کی آمد کا ذکر اپنی ماں سے نہیں کرتی تھی، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک بات تھی۔ ایک اندازے کے مطابق نرگس اور ظفر میں کھچڑی پک رہی تھی، اور مریم اس کھچڑی کی مخصوص خوشبو سے آشنا تھی۔ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ مریم کو اس کھچڑی کے پکنے پر اعتراض تھا یا اتفاق۔ بہرحال دیکھنے میں یہ آیا کہ نرگس کی خودکشی والے واقعے سے چند دن پہلے ظفر نے ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ یہ چند دن مریم اور نرگس نے بڑی الجھن میں گزارے۔ نرگس نے تو گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ ان آخری دنوں کے نرگس اور مریم کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظفر کی وجہ سے وہ دونوں بہت ڈسٹرب ہو گئی تھیں، اور پھر نرگس نے خودکشی کر لی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ میرا شک درست تھا، میں نے کہا۔ اگر مریم ظفر محمود کو اپنا اور نرگس کا مجرم گردان رہی ہے، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ظفر کسی نہ کسی حوالے سے نرگس کی موت میں ملوث ہے۔ اب یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے کہ اس معاملے میں ظفر کا کتنا ہاتھ ہو سکتا ہے، اجاز حسین نے کہا۔ ٹھیک کہتے ہو اجاز حسین۔ تفتیش کی راہ واضح ہوئی ہے تو تفتیش ہو بھی جائے گی، اور بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوگی۔ اجاز حسین، جس زمانے میں نرگس نے خودکشی کی تھی، تم اسی تھانے میں ڈیوٹی میں تھے نا؟ تمہیں ان دنوں پیش آنے والے دیگر واقعات بھی یاد ہوں گے۔ جی جی بالکل۔ میں نے پرسوچ انداز میں پوچھا، نرگس کی موت پر مریم نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے ایسا کوئی مشکل سوال تو نہیں پوچھا اجاز حسین۔ وہ روئی دھوئی تھی، اس نے بتایا، چیخی چلائی تھی اور بس۔ روئی دھوئی تھی، چیخی چلائی تھی۔ ظاہر ہے جوان بیٹی کی ناگہانی موت پر ایک ماں کو اپنی تکلیف اور دکھ کا اظہار اسی طرح کرنا چاہیے، لیکن میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا اس موقع پر مریم کھرل صاحب کے پاس کسی قسم کی رپورٹ درج کروانے نہیں آئی تھی؟ نہیں جناب، جب تو اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا، اس وقت مریم نے کسی شخص کو مورود الزام ٹھہرایا ہو؟ بالکل نہیں جناب، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ مریم نے نرگس کی ناگہانی موت کو ذہن اور دل سے قبول کر لیا تھا۔ اس نے کسی شخص کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، اور رو دھو کر صبر کر لیا۔ تمہارے بیان کے مطابق نرگس کی موت
एक सीधा साधा खुदकुशी का वाकया था। जाहिर है किसी खुदकुशी के वाक़े पर इलाके का थाना और थानेदार इंचार्ज खामोश होकर तो नहीं बैठ सकते। इस सूरत में कानूनी कार्रवाई तो लाजमी हो जाती है। खर्ल साहब ने इस वाक़े पर तफ्तीश तो की थी, लेकिन ये कार्रवाई पूछ-गुछ से आगे नहीं बढ़ पाई थी। लिहाजा खर्ल साहब ने इस मामले पर मिट्टी डाली और बात आई गई हो गई। ज़बानी पूछ-गुछ की नहीं, मैं बाकायदा कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा हूँ एजाज हुसैन। क्या साबिक थाना इंचार्ज ने नरगिस की लाश का पोस्टमार्टम करवाया था? इजाज हुसैन ने ढीले ढाले लहजे में जवाब दिया। खर्ल साहब इस किस्म के बखेड़ों और झमेलों में पड़ने वाले इंसान नहीं थे मलिक साहब। उन्होंने जितनी तफ्तीश जरूरी समझी की और केस दाखिले दफ्तर कर दिया। तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि मुझे बखेड़ों और झमेलों में बड़ा मजा आता है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मेरे ख्याल में अगर उस मौके पर तुम्हारे खर्ल साहब नरगिस की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा देते तो इस शक की तहरीरी तस्दीक हो जाती, जो मैं नरगिस और जफर के हवाले से जाहिर कर चुका हूँ। मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, और ये भी नजर आ रहा है कि आप नरगिस की लाश को बख्शने वाले नहीं। अगर मैं जरूरत महसूस करूंगा तो इस नेक काम में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं होगी। इजाज हुसैन, तुम्हें ये बात तो मालूम ही होगी कि मुर्दे के जिस्म पर गोश्त रहे या ना रहे, उसकी बाज हड्डियां साल हा साल गुजर जाने के बाद भी महफूज रहती हैं। मिट्टी की सफाक कार्रवाई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्हीं हड्डियों का मखसूस लेबॉर्ट्री टेस्ट बहुत से सरबस्ता राज खोल देता है। नरगिस की मौत को तो अभी सिर्फ 1 साल ही गुजरा है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर जरूरत महसूस हुई तो नरगिस की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाए तो ये केस चुटकी बजाते में हल हो सकता है। इंशाअल्लाह, उसने कहा, फिर पूछा, एक बात समझ में नहीं आई मलिक साहब। कौन सी बात? वो बोला, पोस्टमार्टम के सिलसिले में आप जरूरत महसूस हुई के अल्फाज पर जोर दे रहे हैं। पोस्टमार्टम करवाना है तो बस करवाना है, इसमें अगर मगर की क्या गुंजाइश है? बहुत गुंजाइश है इजाज हुसैन। अब तक इस केस के जितने पहलू मेरी निगाह में आ चुके हैं, उनकी रोशनी में मरियम बीबी मुझे पागल नजर नहीं आती, बल्कि वो दानिस्ता किसी खास मकसद की खातिर पागलपने की बातें करती है, जिसका मतलब है उसके सीने में कोई अजीम राज दफन है, जिसकी वो हिफाजत करती चली आ रही है। मैं बकरियों वाली चाची से एक मुलाकात और करूंगा, और मुझे यकीन है कि उस मुलाकात में मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगा। अगर मेरा नफसियाती हरबा कामयाब रहा तो फिर नरगिस की हड्डियों के लेबॉर्ट्री टेस्ट की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये एक असूली बात है कि जब किसी बीमारी का इलाज दवाओं और इंजेक्शन से हो सकता हो तो फिर ऑपरेशन की क्या जरूरत। आपने बिल्कुल ठीक कहा मलिक साहब। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। जरूर बताऊंगा अगर जरूरत महसूस हुई तो। ठीक है मलिक साहब। मैंने इजाज हुसैन को चंद अहम हिदायत देकर फारिग कर दिया। आइंदा रोज मैं थाने से उठा और टहलते हुए मरियम के घर की तरफ चल पड़ा। सिर्फ एएसआई इजाज हुसैन को यह बात मालूम थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने ये सोचते हुए उसे अपने साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा था कि हो सकता है उसकी मौजूदगी में मरियम खुलकर बात ना करे, वरना इजाज को तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे साथ जाए। वैसे मैंने उसे बता दिया था कि अगर किसी हंगामी सूरत हाल में मेरी ज़रूरत पेश आ जाए तो वो मुझे बुलाने के लिए मरियम के घर आ सकता है। उस रोज भी मैं अलग सुबह ही मरियम के घर पहुंचा था, लेकिन कोशिश ये थी कि उस वक्त तक मरियम नाश्ते वगैरह से फारिग हो जाए। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। जब मैं सादा लिबास में उसके घर पहुंचा तो वो नाश्ते के धुले हुए बर्तन समेट कर उन्हें छज्जी पर सजा रही थी। उसने हस्बे दस्तूर मुझसे चाय पानी पूछा। मैंने बड़ी खूबसूरती से इनकार कर दिया। रस्मी अलैक सलैक के बाद वो मकसद की बात पर आ गई और पूछने लगी, थानेदार जी, आपको जफर महमूद के खिलाफ कोई सबूत मिला या नहीं? हाँ मरियम, सबूत तो मैंने हासिल कर लिया है। मेरी नज़र में तो वो मुजरिम है। अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब। अब आप उस कमीने को जल्दी से गिरफ्तार करके जेल भिजवा दें। ये इतना आसान नहीं मरियम बीबी। इस सिलसिले में कुछ पेचीदगियां आड़े आ रही हैं। कैसी पेचीदगियां? जब आपकी नज़र में वो मुजरिम है तो फिर उसकी गिरफ्तारी में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें गलत नहीं समझता मरियम, और सारी पेचीदगियां इसी वजह से पैदा हो रही हैं। मैं समझी नहीं थानेदार जी। मैं समझाता हूँ।
देखो मरियम बीबी, इस गांव के लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने किसी भी मरहले पर मुझसे गलत बयानी नहीं की। मैंने ठीक कहा ना? जी जी, बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह का शुक्र है कोई तो है जो इस गांव में मेरी बात समझता है। मुझे उम्मीद है थानेदार जी, आप जरूर मेरी बेटी के कातिल को जेल की दीवारों के पीछे पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह, मैंने तहे दिल से कहा, लेकिन पेचीदगी दूर होने के बाद। लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि वो पेचीदगी क्या है। मरियम बीबी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चंद अहम बातें दोहराऊंगा जो तुम्हारी ज़बानी ही मुझ तक पहुंची हैं। अगर इसमें से कोई बात गलत हो या मैं बयान करने में कोई गलती कर रहा हूं, तो मुझे फौरन टोक देना, ठीक है? उसने कहा, ठीक है जनाब। फिर मैंने बोलना शुरू किया। मरियम बीबी, तुमने बताया था कि जब तुम्हारा शोहर शौकत अली जिंदा था, तो पटवारी दोस्त मोहम्मद का तुम्हारे घर में बहुत आना जाना था, और उसका ना खलफ बेटा भी अक्सर चक्कर लगाता था। फिर शौकत के इंतकाल के बाद पटवारी का रवैया बदल गया। बहरहाल तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है ना? पटवारी जाए जहन्नुम में, वो नागवारी से बोली। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का कातिल किसी भी तौर बच ना पाए। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मरियम बीबी, किसी को भी, किसी कातिल को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो आज़ादी से दंदनाता फिरे। क्या तुम्हें याद है कि जब दोस्त मोहम्मद पटवारी ने तुम्हारे घर आना जाना छोड़ा था, तो क्या उसी वक्त जफर भी तुम्हारे घर का रास्ता भूल गया था, या वो बाद में आता रहा था? बाप की आमदोरफ्त खत्म हुई तो बेटा भी गायब हो गया। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूं ना, मुझे उन लोगों के अपने घर में आने जाने से कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मैं तो सिर्फ वाकयात को तरतीब में लाने के लिए ये सब दोहरा रहा हूँ। वो मुतमईन नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मरियम, अच्छी तरह सोच कर बताओ, तुम्हारे शोहर शौकत अली के इंतकाल को कितना अरसा हुआ है? वो पूरे एतमाद लहजे में बोली, लगभग 5 साल। और शौकत अली के इंतकाल के फौरन बाद उन बाप बेटे ने तुम्हारे घर आना छोड़ा था? जी। और फिर 5 साल के बाद, यही कोई 4 सवा 4 माह पहले, पटवारी दोस्त मोहम्मद के बेटे जफर महमूद ने नरगिस को कत्ल कर डाला। मैंने कहा। फिर बरामदे के एक कोने की जानिब इशारा किया। और अपनी सबसे बड़ी बेटी नरगिस को तुमने वहां दफन कर रखा है। उसकी उलझन में इजाफा हुआ, ताहम उसने कोई सवाल नहीं किया, और मेकान की अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश दी। जी हाँ, मेरी नरगिस की कब्र यही है। और उधर कब्रिस्तान में शौकत अली के पहलू में जो किसी नरगिस की कब्र है, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं उस नरगिस की बात कर रहा हूं जिसने साल भर पहले अपनी कलाइयों की रगें काटकर खुदकुशी की थी। मेरे इस्तफसार ने उसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। वो कब्रिस्तान में मौजूद नरगिस की कब्र से मुकम्मल ला ताल्लुकी का इजहार कर चुकी थी। अगर अब इकरार करती तो मेरी नज़रों में झूठी करार पाती। चंद लम्हात के तजब्जुब के बाद उसने दिल कड़ा करके कह ही दिया, मैंने आपको कुछ भी गलत नहीं बताया था, मैं सिर्फ अपनी बेटी नरगिस से वाकिफ हूँ, जिसे 4 सवा 4 माह पहले पटवारी के बेटे जफर महमूद ने कत्ल कर दिया, और उसकी कब्र मेरे घर के बरामदे में है। ठीक है, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। मरियम बीबी, ये बताओ, पिछले 5 साल में शौकत अली के इंतकाल से लेकर नरगिस के कत्ल तक, जफर और दोस्त मोहम्मद पटवारी में से कोई तुम्हारे घर आता रहा हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो साफ मुकर गई। पिछले 5 साल में उन दोनों में से कोई भी तुम्हारे घर में नहीं आया। और फिर 4 सवा 4 माह पहले जफर महमूद ने नरगिस को कत्ल करके उसकी लाश खेतों में फेंक दी। तुम रोती कुड़ती रहीं, लेकिन किसी ने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया। हत्ता कि उस वक्त के थानेदार मजीद खर्ल ने भी तुम्हें पागल करार दिया। मरियम बीबी, अब तुम मुझे ये बताओ कि जफर महमूद को नरगिस से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसने नरगिस की जान ले ली? मैंने आपको तफसील से बता दिया है कि बाज लोगों को जानवरों का शिकार करते में बड़ा मजा आता है। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। वो पूरी तफसील मेरे जहन में है। इसका मतलब है फिर तो पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा, मैंने कहा। मेरे आखिरी और संजीदा जुमले ने उसे चौंका दिया, और वो तड़प कर बोली, पोस्टमार्टम यानी चीर फाड़? अगर लाश के बदन पर गोश्त पोस्ट मौजूद हो तो उसकी चीर फाड़ की जाती है, मैंने मरियम की आंखों में देखते हुए पूरी सफाकी से कहा। और अगर कब्र की मिट्टी ने गोश्त और पोस्ट को अपना रिस्क बना लिया हो, तो फिर हड्डियों की कमबख्ती आती है।
ہڈیوں کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس شخص کی موت کب، کیسے اور کن حالات میں واقع ہوئی تھی۔ لیکن آپ کس کی لاش کا پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں؟ وہ وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ دونوں کا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ایک وہ جس کی قبر ادھر قبرستان میں ہے، اور ایک یہ جو تمہارے برآمدے کے کونے میں مٹی اوڑے سو رہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ نرگس کون ہے اور بکری کون۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بفری ہوئی شیرنی کی مانند غرائی۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ آپ آپ قبرستان والی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اس قبر کو کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتا؟ میں نے اس کی وحشت کی پرواہ کیے بغیر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس قبر سے تو تم اپنی لا تعلقی ظاہر کر چکی ہو۔ تم نہیں جانتی ہو کہ وہاں قبرستان میں تمہارے شوہر کے پہلو میں کس کی قبر ہے؟ تمہاری بیٹی نرگس تو یہاں دفن ہے نا؟ تم زیادہ سے زیادہ اس برآمدے والی قبر پر کوئی حق جتا سکتی ہو۔ لیکن اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے نفسیاتی ڈرامے کو فائنل کرتے ہوئے مریم کے سوال کا جواب دیا۔ میں نے تمہیں شاید بتایا نہیں کہ پچھلی رات میں نے ظفر محمود کو گرفتار کیا ہے۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے، لیکن اس کا اصرار یہ ہے کہ اس نے جس نرگس کی جان لی تھی وہ ادھر قبرستان میں دفن ہے۔ میں دونوں قبروں کو کھود کر لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم سچی ہو یا ظفر۔ کیا واقعی آپ نے ظفر کو گرفتار کر لیا ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے دروغ مصلحت آمیز کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور اس نے نرگس کا قتل بھی قبول کر لیا ہے۔ اس کی آنکھوں کی الجھن مزید دو چند ہو گئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ جس ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی، ظفر کی گرفتاری کی اطلاع سن کر وہ غائب ہو گئی تھی۔ گویا وہ اداکاری ترک کر کے نارمل رویے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جرم تو اس نے قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے بیان کو چیک کرنے کے لیے لاش کی باقیات کا لیبارٹری ٹیسٹ ضروری ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بتاؤ، میں دونوں قبروں کو کھود ڈالوں یا پھر… وہ کمینہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ میری نرگس ادھر قبرستان ہی میں دفن ہے، اور آپ کو اس کی قبر کھولنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس خبیث نے میری نرگس کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مجھ سے زیادہ بھلا کون جانتا ہے؟ بات ختم کرتے ہی وہ زار و قطار رونے لگی۔ اس کی برداشت کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ ضبط و ہمت اور صبر نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھول گئی کہ پچھلے 4-5 ماہ سے کیا اداکاری کرتی چلی آ رہی ہے۔ میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہی رونا اس کے دکھوں کا مداوا تھا۔ اس کے دل و دماغ کا غبار آنکھوں کے راستے بہہ جاتا تو اس کی روح کو کچھ سکون مل جاتا۔ اسی وقت مریم سے کوئی معقول بات کی جا سکتی تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ گفتگو کرنے کے قابل ہوئی۔ میرے تعاون اور ہمدردانہ رویے نے اس کا حوصلہ بڑھایا، اور اس نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اس سربستہ راز کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بکریوں والی چاچی کے مطابق ظفر محمود پٹواری دوست محمد کی بیوی زلیخا کے بطن سے پیدا ہوا تھا، لیکن در حقیقت وہ شوکت علی کی اولاد تھا۔ یہ خوفناک راز ایک نازک مرحلے پر شوکت علی کی زبان سے پھسل کر مریم کی سماعت تک پہنچ گیا، اور شوکت علی نے اسے قسم دی کہ یہ بات آگے نہ بڑھے۔ مریم اپنے شوہر سے عقیدت کی حد تک محبت کرتی تھی، لہٰذا شوکت علی کی لغزش پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے اپنے لبوں پر مہر خاموشی ثبت کر لی۔ شوکت علی کے انتقال کے بعد پٹواری اور اس کے بیٹے نے ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا، لیکن 1 سال پہلے جب ظفر نے دوبارہ آمد و رفت شروع کی اور مریم نے دیکھا کہ وہ نرگس میں دلچسپی لے رہا ہے، تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ دونوں آپس میں بہن بھائی تھے۔ ان کا ملاپ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا اس نے پیار محبت سے نرگس کو سمجھایا، لیکن ایسے معاملات میں کوئی مشکل ہی سے سمجھتا ہے۔ جب مریم نے پانی سر سے اٹھتے دیکھا تو اس نے نرگس کو حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ نرگس کو بالکل یقین نہ آیا۔ وہ چند روز گم سم سی رہی، پھر ایک روز پتا چلا کہ نرگس نے اپنی کلائیوں کی نسیں کاٹ کر خودکشی کر لی ہے۔
مریم یہی سمجھی کہ شاید وہ تعلقات میں ظفر کے ساتھ اتنا آگے بڑھ گئی تھی کہ حقیقت کے اس انکشاف نے اسے اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ روئی دھوئی اور بکریوں سے دل لگا لیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ یہی سمجھی کہ نرگس نے خودکشی کی ہے، اسی لیے اس نے ظفر کے خلاف زبان نہیں کھولی۔ 4-5 ماہ پہلے اسے پتا چلا کہ نرگس کو دراصل ظفر نے اس طرح قتل کیا تھا کہ وہ سیدھا سادہ خودکشی کا واقعہ نظر آئے۔ اس نے اپنے ایک قریبی دوست حق نواز کو اس راز سے آگاہ کیا اور بات کسی طرح اڑتی اڑتی مریم تک پہنچ گئی۔ واقعات کے مطابق پٹواری نے اپنے بیٹے ظفر کو مریم کے گھر جانے سے روکنے کے لیے ایک خطرناک چال چلی۔ اس نے ظفر کو بتایا کہ دراصل نرگس اسی کی بیٹی ہے اور اس رشتے سے وہ ظفر کی بہن لگتی ہے۔ ظفر کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا۔ وہ نرگس کے ساتھ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ پہلے اس نے خود کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر اسے اس ننھے وجود کا خیال آ گیا جو ان کے ملاپ کی نشانی کے طور پر نرگس کی کوکھ میں زندگی پکڑ چکا تھا۔ جب کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا تو اس نے نرگس ہی کو ختم کر دیا۔ جب مریم کو حقیقت کا علم ہوا تو اس نے ظفر سے انتقام لینے کی منصوبہ بندی کر لی۔ اپنی بکری کو خود کاٹ کر اس نے کھیت میں ڈالا اور ایک دیوانی عورت کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ تھانہ انچارج مجید کھرل کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے بعد سے اب تک جو واقعات پیش آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بالآخر مریم عرف بکریوں والی چاچی میری توجہ حاصل کر کے اپنی بیٹی کے قاتل اور اس کی عزت کے ہتھیارے کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے اس کے بیان کی تصدیق کے لیے فوری طور پر ظفر محمود کے دوست حق نواز کو تھانے بلایا تاکہ ظفر کی حقیقی گرفتاری کی راہ ہموار کی جا سکے۔ حق نواز ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ اس کی گواہی ظفر کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی تھی۔ میری ابتدائی پوچھ تاچھ کے جواب میں تو وہ ٹس سے مس نہ ہوا، لیکن جب میں نے ٹرائل روم سے منسوب مخصوص حربے آزمائے تو وہ زبان کھولنے پر تیار ہو گیا۔ مریم کے بیان میں کوئی جھول نہیں تھا تھانے دار صاحب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ اگر ظفر کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کے خلاف بیان دیا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم اس کی فکر نہ کرو حق نواز، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں اس سورما کو اس قابل بھی نہیں رہنے دوں گا کہ وہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا سکے۔ تمہیں قانون پورا تحفظ دے گا۔ وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر مجھ سے تعاون کا وعدہ کرتے ہوئے اس نے صورتحال بیان کر دی۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں میں نے حرکت کی اور اسی رات پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود کو نرگس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ عمل خاصا دشوار ثابت ہوا تھا، تاہم میں نے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا اور پٹواری کی ہزار دھمکیوں کے باوجود قانون کے تقاضے نبھائے۔ چاچی بکریوں والی یعنی مریم ایک وفا پیشہ عورت ثابت ہوئی تھی۔ ایک راز اس کے سینے میں برسوں سے دفن تھا، جس تک صرف میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔